बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है तेरे नाम की निस्बत और इसकी राइटर हैं अफशाक कंवल। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। सोए हुए बच्चे को सीने से लगाए हुए उस जालिम शख्स को गुस्से और नफरत की मिली जुली कैफियत से देख रही थी। उसकी नज़र में वो जालिम ही था जो उससे ज़ुबार की यादों का हक भी छीन लेना चाहता था। साईं मेरा बेटा और मेरे शोहर की आखिरी निशानी है, और जहाँ मैं जाऊँगी मेरा बेटा भी मेरे साथ ही जाएगा। हमवार मगर जिताते लहजे में वो मुकाबिल की सर्द आंखों में देखती, गोया उसमें बेखौफ सी थी। जबकि वो मज़ीद चंद कदम नीचे उतरा, उसकी घनी मूंछों तले ऐसी मुस्कुराहट छलकी थी कि सामने खड़ी वो बहार सी लड़की जो इस वक्त खज़ा का लिबादा ओढ़े हुए थी, बुरी तरह तिल मिला कर रह गई। वो अपने भारी कदमों की धमक छोड़ता उसके मुकाबिल हुआ तो वो 2 कदम उसके पीछे हुई। उसका यूं पास आना उसे घबराहट में मुब्तला कर गया था। सिलेटी रंग के शलवार कमीज़ पर हम रंग लाइनिंग वाला कोट पहने वो उसके सामने किसी नाकाबिले तस्खीर पहाड़ की मानिंद खड़ा था। उसके दोनों हाथ पुश्त पर बंधे थे और आंखें इस दहान पान सी लड़की पर मसकूस थीं, जो उसकी भाई की बेवा ही नहीं उसकी कज़न भी लगती थी। ज़रफ़शाह ने इलायची रंग की कांच की मानिंद पुतलियों पर एक नज़र डालकर सूरज से नज़रें फेरी थी। उसकी पूरी इसरार सी आंखों में देखना आसान अमर नहीं था। वो मुकाबिल को यूँ देखता था जैसे रूह तक झांक लेना चाहता हो। मुतज़ाद उसके स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू उसकी सांसों में घुलती उसे मज़ीद हरासा कर रही थी। वो उसकी पावर को अच्छे से जानती थी। वो ना सिर्फ इस इलाके का सरदार था, इसके अलावा वो सेनेट का मेंबर भी था। ऊपर से उसकी शख्सियत में इतना जलाल था कि कोई भी उसके मुकाबिल आने से घबराता था। गांव वाले हों या इलाके या ख़ानदान वाले, सभी अपना कोई भी मसला लेकर सीधा उसी के पास आते थे। पुलिस नहीं, वो लोगों के मसले सुलझाता था। ऐसे में किसी की ज़रूरत नहीं थी कि कोई उसके फ़ैसले से इनहराफ कर सके। अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। वो हल्का सा उसकी जानिब झुककर तंजिया गोया हुआ था। इस दौरान सब अफराद खाना फ़कत खामोशी से इस सिचुएशन के मज़ीद ना बिगड़ने की दुआ कर रहे थे, क्योंकि अल्तमश खटक का गुस्सा नहीं कहर बनकर मुकाबिल पर बरसता था। वो अपने दुश्मन को ऐसी जगह लाकर मारता था कि वो पहले मौत के खौफ से तड़पता था और फिर कहीं जाकर वो इसी खौफ में मुब्तला होकर मरता था। वो जहाँ मेहरबान था तो वहीं सफाक भी था। ऐसे में सबका परेशान होना बनता था। फिर अम्मा बड्डी, आप ही कुछ बोलें, मुझे तो डर लग रहा है। ये अल्तमश की वालदा थी जो अपनी सास के करीब खड़ी उनके कान में मुँह दिए अजहद परेशानी से गोया हुई थी। तुम जानती हो अब वो किसी की नहीं सुनेगा। वैसे भी वो सरदार है, उसके फैसलों में हम नहीं बोल सकते हैं। हमने ज़रफ़शाह को कितना समझाया मगर उसने मामले की संगीनी को समझा ही नहीं, तो अब भुगते। वो इस वक्त अपने पोते की हमनवा थी, जबकि वो बेचारी ठंडी सांस भरती खामोश हो गई और एक नज़र अपने शरीक के हयात पर डाली, जो इस सिचुएशन में काफ़ी पुरसुकून लग रहे थे और उसके यूँ देखने पर नरमी से मुस्कुराए भी थे, जैसे कह रहे हो फिक्र मत करो, सब अच्छा होगा। क्या खाक अच्छा होगा? एक हठधर्मी दिखा रही है तो दूसरा बर्फ़ का तूफ़ान बना हुआ है। वो फ़कत मुँह ही मुँह में बड़बड़ा कर रह गई थी। फूफो जानी, आप अपनी बेटी को ले जा सकती हैं। उसने नरम गोई से फैसला सुनाते मुमताज़ दुरानी और समद दुरानी के चेहरों को देखा और दूसरी नज़र अपनी मुलाजमा पर डालकर उसे इशारा दिया तो वो पलक झपकने की देर थी कि सोया हुआ साइम अपनी माँ की गोद से उसकी गोद में मुंतकिल हुआ और दूसरे ही लम्हे वो मुलाजमा किसी छलावे की तरह मंजर से गायब हो चुकी थी। जबकि कुछ लम्हे लगे ज़रफ़शाह को समझने में कि उसके साथ हुआ क्या है, और फिर वो बुरी तरह तड़प उठी थी। सरदार अल्तमश खटक, मेरा बेटा वापस करो मुझे। सूखे पत्ते की मानिंद लरसते वजूद के साथ वो चंद कदमों का फासला समेटती उसके मुकाबिल आती शेरनी बनी ढाड़ी थी। वो हमारा खून है। अपने घर और रिश्तों के होते हुए मेरे भाई की औलाद किसी और के घर हरगिज़ नहीं परवरिश पाएगी। या तो आपको बड़ों का फैसला मानना होगा, वरना आप यहाँ से खाली हाथ ही जाएंगी। वो गोया हरगिज़ भी रहम करने वाला नहीं था। ये उसके हर अंदाज से वाज़ेह था। ज़रफ़शाह बेदम सी वहीं उसके कदमों में बैठी तो वो कई कदम उससे दूर हुआ था। काश आप नहीं जाते ज़वार। आपके जाने के बाद मैं इस जालिम दुनिया में तन्हा रह गई। उस हवेली के दरो दीवार ने एक मरतबा फिर ज़रफ़शाह के नोहे सुने थे, जबकि सरदार अल्तमश खटक लंबे लंबे ढक बढ़ता वहाँ से निकलता चला गया। ज़रफ़शाह की माँ तेज़ी से आगे आई थी और उनके साथ ही अल्तमश की माँ जी भी थी। इन दोनों ने ही उसे आगे आकर संभाला था। शम्स खटक का ख़ानदान बड़ी इज़्ज़त और तकीर वाला था। वो जद्दी पुश्ती रईस थे। उनके यहाँ हर शय की फरावानी थी। अल्लाह ने जितना उन्हें दे रखा था वो उसी हिसाब से दिल भी बड़ा रखते थे। कोई भी उनकी हवेली से खाली हाथ नहीं लौटता था। उनकी 4 औलादें थीं, 3 बेटे और 1 बेटी, और वो बेटी गोया बेहद से लाडली थी।
سب کی شادی انہوں نے خاندان میں ہی اپنی پسند سے کی، مگر ممتاز خٹک اپنے کلاس فیلو سے محبت کر بیٹھی اور جیسے ہی ان کی تعلیم مکمل ہوئی سمت دورانی اپنی فیملی کے ساتھ ان کا رشتہ لے کر آ گیا۔ ان کے ہاں خاندان سے باہر شادیاں نہیں ہوتی تھیں۔ بھائیوں نے کافی وویلا مچایا، مگر شمس خٹک کے روب کی بدولت وہ زیادہ بول نہیں پائے۔ شمس خٹک کو اپنی لاڈلی کی خوشی ہر شے سے بھر کر عزیز تھی۔ پھر سمت دورانی کی فیملی بھی کافی اچھی رکھ رکھاؤ والی تھی۔ ان کے فیملی کے افراد زیادہ تر آرمی سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ایک معزز خاندان تھا۔ شمس خٹک نے کچھ وقت سوچنے کا لیا اور پھر انہیں ہاں کر دی۔ بڑے بھائی کو گویا اتنا اعتراض نہیں ہوا جتنا دونوں چھوٹوں کو ہوا تھا، جس کی ایک وجہ ان دونوں کی بیویاں بھی تھیں، جو اس بات کو لے کر کوئی نہ کوئی بات کر کے جلتی پہ تیل کا کام کرتی تھیں۔ وہ لوگ کچھ بھی کہہ سن لیتے، مگر چلتی تو شمس خٹک کی ہی تھی۔ جہاں شمس خٹک اس رشتے پر راضی تھے، وہیں ان کی شریک حیات بھی اس رشتے کی مخالف تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو بھائی کے گھر دینا چاہتی تھی۔ ان کے بھائی کافی مرتبہ اس رشتے کا بول چکے تھے، مگر وہ ممتاز کی تعلیم مکمل ہونے کے انتظار میں رہی اور پھر سب ان کے ہاتھ سے نکلتا چلا گیا۔ رشتے کے لیے ہاں ہوئی اور 2 ماہ بعد ممتاز کی رخصتی بھی ہو گئی۔ جب تک شمس خٹک زندہ رہے تو ممتاز وہاں بے دھڑک ہو کر آتی جاتی رہی، لیکن باپ کے انتقال کے بعد سب بدل گیا۔ بڑے بھائی بھابھی کا رویہ تو ان کے ساتھ اچھا تھا، لیکن چھوٹے بھائی بہت روکھے انداز میں ملتے تھے۔ خاص کر ان کی بیویاں جب سامنا ہوتا طنز کرنے سے باز نہیں آتی تھیں۔ ایسے میں ان کا دل ٹوٹ سا گیا جب ماں سے شکایت کی صورت انہوں نے بھی اسے ہی قصوروار ٹھہرایا۔ تم اگر سمجھ سے شادی نہیں کرتی تو آج تمہارے بھائی اور ماں تم سے راضی ہوتے۔ ان کے غصے میں کہی بات نے ممتاز کو بہت دکھ پہنچایا تھا۔ اماں وڈی، جب آپ ایک ماں ہو کر دل میں وسعت نہیں پیدا کر سکی تو بھائیوں سے کیسا شکوہ؟ آپ لوگوں کو میرا آنا پسند نہیں تو آج کے بعد میں کبھی حویلی نہیں آؤں گی، نم لہجے میں کہتی وہ تیزی سے وہاں سے ایسے نکلی کہ واقعی سالوں گزر گئے مگر وہ لوٹی نہیں تھی۔ بڑے بھائی جبران خٹک نے ان سے رابطہ کرنا چاہا، مگر ان سے رابطہ نہیں ہو سکا کہ پوری فیملی ملک سے باہر شفٹ ہو گئی تھی۔ باقی خاندان والوں کو وہ نہیں جانتے تھے، کیونکہ ملنا جلنا ہی نہیں تھا۔ اس دوران ان کے دونوں بھائی اپنا اپنا حصہ لے کر بڑی حویلی سے الگ ہو چکے تھے۔ بڑی حویلی سے کچھ فاصلے پر ان دونوں کی اپنی حویلیاں تھیں، جہاں وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے تھے، مگر یہ تھا کہ وہ ماں سے ملنے آتے رہتے تھے۔ جبران خٹک نے البتہ اپنی ماں کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، وہ انہی کے ساتھ تھے۔ اللہ نے انہیں 2 بیٹوں سے نوازا۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کا نام دادا کے نام پر رکھا، التمش خٹک، اور چھوٹے بیٹے کا نام زوار خٹک تھا۔ دونوں کی عادتوں اور مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک دہکتی آگ تھا تو دوسرا ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے جیسا تھا۔ التمش نے بہت کم عرصے میں ہر ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ وہ بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے وہاں کا سردار بھی تھا۔ اس کے روب اور دبدبے کی وجہ سے اس کے چچا اور چچیاں تک اس کے سامنے بولنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ رہے بچے تو وہ آج کل کی نسل تھے، تو وہ خاندانی جھگڑوں سے دور مگن سے ایک دوسرے سے مل کر رہتے تھے، جس کی ایک وجہ التمش کا پیار بھرا روب بھی تھا۔ اسی کی وجہ سے سارا خاندان جڑا ہوا تھا۔ بس ایک اس کی پھپھو ہی تھی جو ان سے دور تھیں۔ اماں وڈی کو اپنی غلطی کا احساس جب تک ہوا دیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو بہت یاد بھی کرتی تھی، مگر وہ تو ایسی گئی تھی کہ لوٹی ہی نہیں تھی۔ یہ بیچاری لڑکی اتنا زیور اور بھاری ڈریس کیسے پہنے بیٹھی ہے؟ اس نے سامنے کی جانب خوف سے دلہا کے پہلو میں بیٹھی دلہن کو دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کلچ اور موبائل پکڑے تیز تیز قدموں سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ قسم سے ممی، میں تھک چکی ہوں، کبھی کسی کے گھر ڈنر تو کبھی کسی کے گھر، اور اب یہ شادی۔ سیریسلی ممی، ہم اسی لیے پاکستان لوٹے ہیں۔ ایئر بڈس کے ذریعے اس وقت اپنی ماں سے بات کرتے وہ ہوٹل کی لابی سے گزر رہی تھی، چال متوازن جبکہ انداز ایک دم بیزار کن تھا۔ ہاں تو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آپ معذرت کر لیتی، مجھے اکیلا بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ خام خواہ وقت ہی برباد ہوا ہے میرا۔ یہاں نہ میں کسی کو جانتی ہوں نہ کوئی مجھے جانتا ہے، اور جو جانتے ہیں وہ کچھ چپکو سے لوگ لگے۔ وہ صاف گوئی سے کہتی جو ہی لابی کے اختتامی حصے تک کی جانب پہنچی، اچانک ہی تیزی سے آتے التمش خٹک سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اس تصادم پر اس کے ہاتھ سے فون اور کلچ دونوں ہی چھوٹ کر گر گئے، جبکہ وہ گرتے گرتے وہ مشکل بچی تھی، لیکن اس کی ناک اور ماتھا سامنے والے کے چٹانی سینے سے ٹکراتے اس سے دن میں تارے دکھا گئے تھے۔ آج کل کی لڑکیوں کو تھوڑی جو تمیز ہو، بے لگام شتر بے مہر پھرتی ہیں۔ مقابل کا سرد حقارت سے بھرپور لہجہ زرفشاں کو گویا آگ ہی لگا گیا تھا۔ ایک تو مقابل کی غلطی تھی اور وہ اس کے کردار پر سوال اٹھا رہا تھا۔ ناک اور ماتھے کے درد کو اگنور کیے اس نے سامنے کھڑے اکرو گھمنڈی انسان کو دیکھنے کے لیے سر اوپر کیا تو شہد رنگ آنکھیں الائچی سبز کانچ سی آنکھوں سے مل کر گویا کسی داستان کا عنوان بنی تھی۔ اے مسٹر گھمنڈی، زبان سنبھال کر، آنکھوں سے نظر کم آتا ہے تو نظر کا چشمہ لگاؤ، یوں دوسروں کو بلیم کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اپنی اصلی پر اعتماد انداز میں وہ اس کی شعلہ بار نگاہوں میں
دیکھ کر ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولتی، اسے سر سے پاؤں تک تمسخرانہ انداز سے دیکھتی، نیچے کو جھک کر اپنی چیزیں اٹھاتی، اس کے سائڈ سے ہو کر نکلتی چلی گئی۔ تو التمش خٹک نے خون کے گھونٹ بڑھتے اپنی دونوں مٹھیاں ضبط کے مارے کس لی تھیں۔ اگر آج اس کی جگہ کوئی مرد ہوتا تو وہ اس کی بدتمیزی پر اسے زمین میں گاڑ دیتا، لیکن وہ مخالف کی عورت ہونے کی وجہ سے اسے کچھ مارجن تو دے گیا تھا، مگر اب وہ خود جلتے کوئلوں پر کھڑا تھا۔ سر، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ اسے یوں ہی بت کی مانند ایستادہ دیکھ کر اس کے پیے نے کچھ جھجک کر اس سے متوجہ کیا تو وہ اپنی سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھتا، اپنا کوٹ درست کرتا تیزی سے آگے کی سمت بڑھ گیا۔ اس کی ایک بہت اہم میٹنگ تھی اور وہ وقت پر پہنچنا چاہتا تھا۔ آج کے بعد میری توبہ جو میں پاپا کے خاندان کا کوئی شادی فنکشن اٹینڈ کروں۔ باہر نکل کر گہرے گہرے سانس لیتی وہ تیزی سے دائیں جانب پلٹی ہی تھی کہ ایک مرتبہ پھر وہ کسی سے ٹکرا کر اس سے پہلے زمین بوس ہوتی۔ کسی نے سرعت سے اسے سنبھالا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ لگی تو نہیں؟ نرم فکر میں ڈوبا لہجے سے زیادہ اسے آواز کی خوبصورتی نے اپنی جانب مائل کیا تو اس نے جھٹ خوف سے بند ہوتی آنکھوں کو کھولتے مقابل کو دیکھا اور ایک لمحے کو زوار نور خٹک اس شہد رنگ نین کٹورے میں گویا ڈوب سا گیا تھا، جبکہ ظرف شاہ کو اس کی آنکھیں کچھ لمحوں پہلے ملے گھمنڈی انسان کی یاد دلا گئی تھی۔ ڈل گولڈن کلر کی میکسی میں مومی حسن اس پل اس پر ایسا سحر طاری کر گیا کہ وہ مرتے دم تک اس سحر کے اثر سے آزاد نہیں ہونے والا تھا۔ بے خودی میں زوار نے ہاتھ بڑھا کر اس کا سرخ پڑتا ماتھا چھو کر جیسے ہی اس کی ناک چھوئی تو ظرف شاہ اس تپش لمس پر تڑپ کر اس کے حصار سے نکل آئی تھی، جبکہ زوار اپنی بے اختیارانہ حرکت پر جی بھر کر شرمندہ ہوتا معذرت کرنے لگا۔ آئی ایم سوری۔ شائستگی سے پر گمبھیر لہجہ کچھ دیر پہلے کی اس انجان شخص کی بدتمیزی کو بھلا گیا تھا۔ وہ ویسے بھی نیچر وائز ایسے ہی تھی، زیادہ دیر کسی چیز کو سر پر سوار نہیں کرتی تھی۔ شکر ہے کہ یہاں کے سارے لوگ بد اخلاق سے نابلد نہیں ہیں۔ اپنے کھلے سنہری سلکی بالوں کو چہرے پر سے جھٹکتے وہ زوار خٹک کا گویا چین و قرار ہی لوٹ گئی تھی۔ اس کے دل پر ایسی واردات پڑی کہ وہ ویلا نہیں مچا سکتا تھا۔ کئی طرح دار لڑکیوں سے ملا تھا وہ اور اس کے اپنے خاندان میں کئی حسین و جمیل لڑکیاں موجود تھیں، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کی تو بات ہی جدا تھی۔ وہ پہلی نظر میں اس کے دل کے دروازے کو کھولتے پورے حق سے اس کے دل کے مسند پر براجمان ہو چکی تھی۔ اوکے مسٹر۔ وہ اس کی آنکھوں کی لپک سے خائف سی ہوتی وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ وہ باشعور تھی اور سامنے والے کے ہر انداز سے وہ اس شخص کے دل کا اندازہ لگا چکی تھی۔ میرا نام زوار خٹک ہے۔ اس پری پیکر کو نظروں میں بسائے اس نے اپنا تعارف کروایا تو اس کا نام سن کر چونک سی گئی اور بغور اس کی جانب دیکھا۔ اور مجھے ظرف شاہ درانی کہتے ہیں۔ اپنے اصلی پر اعتماد انداز میں تعارف دیتی وہ خوبصورتی سے مسکرائی تو کسی قیمتی متاع کی طرح زوار نے اس کا مومی ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس جوان سالہ خوبرو شخص کے دل میں شدت سے یہ خواہش بیدار ہوئی کہ کاش یہ ہاتھ اب کبھی اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ بلیک کلر کے پینٹ کوٹ میں وہ آنکھوں میں محبت کی لپک لیے بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا، خاص کر اس کی خوبصورت آنکھیں جن سے پھوٹتی روشنی نے ظرف شاہ کو نظریں چرانے پہ مجبور کیا اور وہ سرعت سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکال گئی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، اللہ حافظ۔ وہ منٹ کی بھی دیری کیے بغیر وہاں سے نکلی تو زوار کتنی ہی دیر اس کی خوشبو میں وسا وہیں کھڑا رہ جاتا کہ اس کا موبائل زور و شور سے بجتا اسے ہوش کی دنیا میں لاپٹ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے کوٹ کی اندرونی جیب سے موبائل برآمد کیا اور اسی تیزی سے کال بھی ریسیو کی تھی۔ کہاں پر ہو؟ گمبھیر باروب آواز اس کی سماعت کی نظر ہوئی تھی۔ بس لالا، پہنچ گیا، 2 منٹ میں آپ کے پاس آتا ہوں، ادب مگر اجلت بڑے انداز میں جواب دیتے اس نے کال منقطع کی اور لمبے ڈھک بھرتا اندر کی جانب بھر گیا، مگر اس پل سے ہی اس کے دل و دماغ پر ظرف شاہ کے خیالات نے ڈیرا جما لیا تھا۔ زری جانی، اٹھ جاؤ بچے، اور کتنا سوؤ گی؟ اس کے قریب بیٹھی ممتاز بیگم نے نرمی سے سوئی ہوئی اپنی لاڈلی کی بکھری زلفیں سمیٹ کر اس کا ماتھا چوما تو وہ مندی آنکھیں واہ کرتی انہیں گڈ مارننگ وش کرتی تکیے سے سر اٹھا کر ان کی گود میں رکھی تھی، جبکہ اس کے یوں لاڈ دکھانے پر وہ اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ میری بیٹی تھک گئی ہے۔ ان کے ہر انداز میں اپنی اکلوتی اولاد کے لیے بس ممتا ہی ممتا تھی، بہت زیادہ۔ بچوں کی طرح منہ بسورتی وہ ان کی کمر کے گرد بازو لپیٹ گئی۔ وہ اس کے ساتھ جب یوں لاڈ کرتی تھی تو وہ بیچ میں بچی ہی بن جاتی تھی۔ ڈیڈی کب آئیں گے؟ ہمیں پاکستان بھیج کر خود وہیں انگلینڈ میں بیٹھے ہیں۔ اس کے شکایتی انداز پر وہ نرمی سے مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ انہیں مس کر رہی ہے۔ انہیں پاکستان واپس آئے 10 دن ہو چکے تھے۔ انہی کے کہنے پر سمد درانی واپس پاکستان لوٹے تھے، کیونکہ ممتاز درانی اب مزید دیار غیر میں رہنا نہیں چاہتی تھی، جس کی ایک وجہ ان کی بیٹی بھی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو مزید اس ماحول کا حصہ نہیں بنا سکتی تھی۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کو بھی مس کرتی تھی، مگر 10 دن سے وہ یہاں تھی، لیکن ان کی ہمت نہیں پڑی تھی کہ گھر کال کر سکے یا وہاں پر سب سے ملنے جا سکے۔ بس کچھ دنوں میں وہ بھی پہنچ رہے ہیں۔
ان کا بھی دل تمہارے بغیر کہاں لگتا ہے؟ ممتاز درانی کی بات سنتی ظرف شاہ کے چہرے پر بڑی شرارتی سی مسکراہٹ چھلکی تھی۔ میرے بغیر تو وہ رہ لیتے ہیں، یہ کہیں کہ آپ کے بغیر، بلکہ آپ کو دیکھے بغیر وہ سانس بھی نہیں لے سکتے، اسی لیے تو روز رات کو ویڈیو کال کرتے ہیں۔ اس کے شوخ بڑے چھیڑتے انداز پر وہ جھیم کر پیار سے اس کے شانے پر ہاتھ مار گئی تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھے باری باری ان کے گلابی پڑتے گال چوم گئی تھی۔ سچ ممی، میں بھی کسی سے بالکل ایسے ہی محبت کرنا چاہتی ہوں جیسی محبت آپ دونوں کے بیچ ہے، وہ خواب آگے ہی لہجے میں بولتی اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ گئی تو چھم سے اس کی نظروں کے سامنے اس گھمنڈی شخص کا چہرہ آیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس نے کڑوا بادام چبا لیا ہو۔ ممی، کل میرا ٹکراؤ ایک ہینڈسم سے ہوا تھا۔ سچ، اس کی کانٹ سی آنکھیں ایک دم الائچی رنگ کی تھیں، وہ پرجوش سی زوار کے بارے میں بات کرتی انہیں ٹھٹکا گئی تھی۔ نام کیا تھا اس کا؟ وہ کچھ بے چین سی ہوئی تھی۔ زوار خٹک، وہ جھٹ سے بولی ہی تھی کہ نام سن کر وہ ساکت سے رہیں گی۔ ممی، کیا ہوا ہے؟ آپ جانتی ہیں اسے؟ وہ کہیں ان کے ری ایکشن پر وہ پریشانی سے استفسار کر بیٹھی۔ ہاں، وہ میرے بڑے لالا کا چھوٹا بیٹا ہے۔ بڑے لالا کے دونوں بیٹوں کی آنکھیں بالکل بابا جان کی آنکھوں جیسی تھیں۔ اپنوں کی یاد نے دل میں کھینچ ڈالی تو آنکھوں سے آنسو جھڑنے کی صورت بہنے لگے۔ ان کا رونا وہ کہاں سے برداشت کر سکتی تھی، جبھی تیزی سے آگے بڑھ کر انہیں سینے میں بھینچ گئی۔ ممی، آپ ان سب سے اتنی محبت کرتی تھی تو اتنا عرصہ لا تعلق ہی کیوں رہیں؟ ایسا کر کے خام خواہ بس آپ نے خود کو تکلیف دی ہے۔ وہ راز زوار کا نام سن کر ٹھٹکی تھی۔ یعنی وہ سچ میں اس کا کزن لگتا تھا؟ بس بیٹا، جب اپنوں نے لا تعلقی دکھائی تو دل ایسا ٹوٹا کہ میں سب سے ناراض ہو گئی، لیکن آج احساس ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بابا جان اور بڑے لالا نے مجھ سے بہت محبت کی تھی اور چند لوگوں کی بے اتنائی کی وجہ سے میں ان کی محبت بھی فراموش کر گئی۔ پچھتاوے میں گھری وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو اسے انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے کسی غیر مرئی نکتے کو گھورتے زوار ہر شے سے بیگانہ تھا۔ التمش جو اپنے پی اے کو کل کی میٹنگ کے لیے چند ہدایات دے رہا تھا، اس کی یہ خود فراموشی نوٹ کر کے ٹھٹکا تھا، اس لیے جلد باز سمیٹتا وہ ٹیرس کے دوسرے سرے پر بنی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا جن کا اختتام لان میں جا کر ہوتا تھا۔ سب ٹھیک ہے زوار؟ کوئی پریشانی ہے تو شیئر کرو اپنے بھائی سے۔ سنجیدہ مگر نرم آواز سنتا زوار چونک کر ہوش کی دنیا میں لوٹا اور التمش کی کھوجتی نظروں سے کچھ سنبھلا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی، جبھی وہ مگ ساتھ رکھے ماربل کی بنی میز پر رکھ گیا تھا جس کے اطراف میں گولائی کی صورت کرسیاں رکھی ہوئی تھیں اور میز کے بیچ میں ایک بڑی سی چھتری تھی جو دن کے وقت کھلی ہوتی تھی لیکن اس وقت وہ سمٹی ہوئی تھی۔ آپ بیٹھے لالا، کھڑے کیوں ہیں؟ اسے فوراً ادب و آداب یاد آئے تھے، جبکہ وہ اسے یوں ہی کھوجتی نظروں سے دیکھتا اس کے سامنے والی کرسی سنبھال گیا تھا تاکہ اس کے اثرات بآسانی دیکھ سکے۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ کیا پریشانی ہے، جواب نہیں دیا تم نے۔ اس نے رد و بدل کرتے وہی سوال دہرایا تو زوار کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیسے بات شروع کرے۔ بے شک وہ التمش سے بے تکلف ہو جاتا تھا، لیکن بہرحال اس پر اپنے بڑے لالا کا روب بھی تھا، اسی وجہ سے وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ التمش نے دنیا دیکھ رکھی تھی، 32 سال کی عمر میں ہی سمجھو اس نے وہ تجربہ حاصل کیا تھا جو لوگ عمر گنوا کر بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو اور شادی کرنی ہے اس سے، وہ قابی نظر رکھنے والا انسان پل میں اس کی احساسیت بھانگ گیا تو زوار کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹ ہی پڑی۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، مجھ پر بھی یہ دور گزرا ہے اور بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں نہیں سمجھوں گا تو کون سمجھے گا؟ اب جو بھی کہنا ہے کھل کر کہو۔ سنجیدہ باروب انداز مگر لہجہ بلا کی لرمی لیے ہوئے تھا جس میں بڑے بھائی والی شفقت کھلی تھی۔ زوار اس مرتبہ ایک دم کھل کر مسکرایا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پہلی نظر کی محبت کی بدولت دل پر ہونے والی واردات کا حال کہہ سنایا۔ اب جب بھائی ساتھ تھے تو بے قرار دل سکون پا گیا تھا۔ یعنی وہ لڑکی کون ہے تم نہیں جانتے؟ ساری بات سن لینے کے بعد وہ کرسی سے پشت ٹیک کر ٹانگ پر ٹانگ رکھتا پرسوچ انداز میں ہنکارا بھر گیا۔ میں نام اور حلیہ جانتا ہوں۔ وہ پرجوش سا ہوا تو التمش نے اسے ایک تیز گھوری سے نوازا جس کے جواب میں وہ جوش کے غبارے سے ہوا نکلی تھی۔ ایک جیسے نام ہونا عام بات ہے، اور حلیے کی کیا خوب کہی، شادی میں عموماً لڑکیاں سج دھر کر آتی ہیں، بھلے عام زندگی میں سادہ جوڑا اور نظر پر موٹی اینک لگاتی ہوں۔ اس کے رپٹ کر کہنے پر زوار نے اپنے بھائی کی بات سے اتفاق کیا۔ وہ صرف نام اور حلیے کی بدولت اسے کیسے ڈھونڈ سکتا تھا؟ وہ ایک دم ڈھیلا ہو کر گردن پیچھے کو ڈھلکا گیا تو اپنے بھائی کی بکھری حالت التمش کو برداشت نہیں ہو سکی۔ زیادہ سیڈ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لڑکی اگر تمہاری قسمت میں ہوگی تو تمہیں مل کر رہے گی۔ قسمت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، بعض مرتبہ تو قسمت سے ملے لوگ بھی بچھڑ جاتے ہیں، ہاتھ آئیں خوشیاں ریت کی مانند پھسل جاتی ہیں۔ التمش کے لہجے میں سلگتی آن سی محسوس کرتے زوار نے التمش کا کرب محسوس کرتے آنکھیں بیچ کر کھولیں
और अपने भाई के खूबसूरत चेहरे को बगौर देखा। 5 साल गुजर चुके थे इस हादसे को, लेकिन इस हादसे का गम आज भी उनके दिल में गोया ताज़ा था। ब्लैक कार्गो पर वाइट पोलो शर्ट पहना अल्तमश खटक ब्लाक का वजीह मर्द था, ऐसा मर्द जो किसी भी लड़की की ख्वाहिश हो सकता है, मगर उसके दिल की ख्वाहिश तो बस एक ही लड़की रही थी जो आज तक उसके दिल की मसनद पर विराजमान थी। रात बहुत हो गई है, चलकर आराम करो, कल फिर ऑफिस के लिए उठना होगा। अपनी मौजूदा बिखरी कैफियत पर हमेशा की तरह काबू पाकर वह संजीदगी से गोया होता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ तो जवार ने भी उसकी तकलीद की थी। वह दोनों भाई साथ साथ चलते एक दूसरे का अक्स लग रहे थे। घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होते अल्तमश ने उसके कंधे पर हाथ रखते गोया उसे रुक जाने का कहा था, जबकि वो रुककर मुंतजिर नज़रों से अपने भाई को देखने लगा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे सुकून को जल्द ढूंढ कर तुम्हारे सामने ले आऊँगा। एक बड़े प्यार भाई वाली प्यार बड़ी थपकी और ढारस ने जवार की आंखों की चमक दुगनी कर दी। आप हैं तो मुझे कोई फिक्र है भी नहीं, एक मान से कहते वो उससे बच्चों की तरह लिपटा तो अल्तमश ने प्यार से उसके बाल बखेर दिए। पक्का यही एड्रेस है आपके बाबा के घर का? अपने सामने सुर्ख रंग के पत्थरों से बनी इस हसीन हवेली को देखकर वो पहले महभूत हुई, फिर संभल कर साथ खड़ी अपनी माँ को देखकर संजीदगी से मुखातिब हुई। अपना घर भी भला कोई भूलता है? उनके लहजे खुशी की खनक और आंखों में अपनों से मिलने की भरपूर खुशी की नमी झलकी तो उसने झट उन्हें प्यार वाली कोली भरी थी। हसीन खातून खबरदार जो आप जज्बाती हुई, वरना मैं भी रो दूंगी, और आप जानती हैं मैं रोती हुई किस कदर बुरी लगती हूँ। पटट पटट बोलती ज़रफ़शाह ने बात के इख्तिताम पर झुर्झुरी सी ली थी, जबकि उसके शरारती अंदाज पर वो बेसाख्ता ही ताइदी अंदाज से हंस दी थी। उसने उन्हें हंसता देखा और बेल पर हाथ रखकर हटा लिया। जी बीबी जी। बाद अब गार्ड छोटा गेट खोलकर बाहर निकला और अपने सामने खड़ी 2 मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन को एक नज़र देखकर नज़रें झुका ली। तीन दोनों माँ बेटी ने मुतासिर होकर इस गार्ड को देखा था। इस घर के मकीन तो काफ़ी अच्छे हैं, अपने गार्ड्स को भी लेडीज़ का एहतराम सिखाया हुआ है। ज़रफ़शाह मुतासिर कुन लहजे में अपनी माँ से मुखातिब हुई, जिनके चेहरे पे बुला का फ़ख्र था। सच, हम जहाँ जाते हैं मर्द हमें घूर घूर कर देखते हैं, लेकिन ये गार्ड पहला मर्द है जो एक नज़र डालकर हटा गया है। गुड, वेरी गुड। उसके सताशी अंदाज से कहने पर गार्ड का सीना चौड़ा हुआ था। अल्तमश साहब को वो मर्द नहीं पसंद जो औरतों को इज्जत न दे। उनके यहाँ काम करने का पहला असूल ही यही है। अपने मालिक के लिए मुकाबिल के लहजे में वफादारी भरा एहतराम और मोहब्बत दोनों ही शामिल थे। अल्तमश बड़े लाला का बड़ा बेटा है। खुशी और फ़ख्र से उसे बताकर उन्होंने गार्ड को अपना तारुफ दिया तो उसने उन्हें एहतरामन 1 मिनट वेट करने का कहा और अंदर जाकर इंटरकॉम पर इस घर के मकीनों को इतला देने लगा। छुट्टी का दिन था, घर में वो सभी मौजूद इस वक्त नाश्ते की टेबल पर खुशगवार माहौल में नाश्ता कर रहे थे। इस वक्त मुलाजमा तेज़ तेज़ कदम उठाती खाने की मेज़ के करीब आकर ठहरी थी। वो जी, बाहर कोई मुमताज़ सा मधुरानी आई है। उसका फ़कत इतना ही कहना का था कि दलिया खाती अम्मावडी के हाथ से चम्मच छूटकर प्लेट में गिरता एकदम तेज़ शोर पैदा कर गया। जबकि वो सब बेसाख्ता अपनी गर्दनें मोड़ते मुलाजमा को देखने लगी तो वो बेचारी एकदम से घबरा उठी। सबसे पहले इस शॉक मोमेंट से जबरान फटक ही निकले थे। वो तेज़ी से उठकर बाहर की जानी बढ़े तो अल्तमश भी तेज़ी से कुर्सी छोड़कर उनके पीछे ही निकला था, जबकि गुलनाज खटक अपनी सास को संभालने लगी, जो अपनी बेटी की आमद का सुनकर खुशी की कैफियत में रोना शुरू हो चुकी थी। तुमने अब तक पुप्पो जाने को बाहर ही खड़ा रखा है। मेन गेट के करीब पहुंचकर वो गार्ड को देख सख्त भरमी से गोया हुआ तो उसकी सुर्ख मोटी मोटी आंखों को देखता गार्ड खौफ से मिनमिनाया था। सर कंफर्म किए बगैर, इट्स ओके अल्तमश, वो बस अपना काम कर रहा था। उसके शाना थपक कर उसे ठंडा करते वो गेट खोलकर तेज़ी से बाहर निकले और बरसों बाद बहन को यूं ही सही सलामत अपने सामने देखकर गोया लपक कर दोनों ने ही फासला समेटा था। इस जज्बाती मंजर को देख जरी की आंखें भर आईं तो उसने अपनी उंगली की बोर्ड से आंख के किनारे का आंसू समेट कर एक उंगली से झटक दिया। इस आंसू की नमी दूसरी तरफ आकर खड़े अल्तमश के चेहरे पर पड़ी तो उसने दाएं जानिब खड़ी लड़की को देखा तो इस वक्त उसने भी इस शख्स की आंखों में देखा था। जरी की आंखों की गुलाबी रगें एक हसीन मंजर पेश कर रही थी, लेकिन सामने खड़े शख्स को इस हसीन मंजर से कुछ लेना देना नहीं था। जब भी उसने परी पेकर पर एक नज़र के बाद दूसरी नज़र नहीं डाली, जबकि ज़रफ़शाह उसकी आंखों की रंगत के सबब उसे झट से पहचान चुकी थी कि ये वही घमंडी शख्स था जो होटल की लॉबी में उससे टकराया था। अलबत्ता उस शख्स की आंखों को शनासाई की कोई रमक नहीं थी। अपने मुलाजमों को औरत की इज्जत का दर्स देने वाले इंसान को खुद औरत से बात करने की तमीज़ नहीं। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो सामने खड़े शख्स पर अपना दिल हार देती कि वह हुस्न यूसुफ की मिसल बेपनाह हुस्न की दौलत से माला मार था। ख़ासकर उसके गोरे चिट्टे चेहरे पे घुलती गुलाबियाँ उसे मज़ीद सहर अंगेज़ बनाती थी, मगर सामने खड़ी लड़की उसके बारे में नखवत से सोचती सर झटक गई थी।
یہ تمہاری بیٹی ہے؟ جس بات کی دھن چھٹی تو جبران خٹک زری کے جانب متوجہ ہوئے۔ جی، یہ میری اور سمد کی کل متاع ہے، میری بیٹی زرفشاں درانی۔ ان کے محبت سے تعارف کروانے پر زری جھٹ انہیں سلام کرتی جھجک کر ان کے قریب ہوئی تو انہوں نے دونوں بازو واک کرتے اسے اپنے شفقت بھرے حصار میں لے کر اس کا ماتھا چوما، جبکہ اس کا نام سن کر التمش بری طرح سے چونکا۔ کل ہی تو اس کے بھائی اسی نام کی لڑکی کا ذکر کیا تھا۔ التمش نے اب بغور اس کے حلیے پر نظر ڈالی۔ سنہری بال، شہد رنگ کانچ کی مانند آنکھیں، گلابی عارض، خمدار گھنی پلکیں، ستواں ناک، تیکھے نکوش اور مومی وجود، اوہ زوار کے بتائے گئے حلیے پر پوری اترتی تھی، جبکہ اس کی ایکس رے کرتی نظروں کو خود پہ محسوس کرتی زری نے ایک تیز چپچی نظر مقابل پر ڈالی، جو اب اس کی ممی سے خوش اخلاقی سے مل رہا تھا۔ جنگلی کو دیکھنے تک کی تمیز نہیں۔ غصے میں بڑبڑاتی وہ ان سب کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اس کی اٹھی گردن اور پروکار چال کو دیکھتے التمش کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ واٹ دا! منہ پر پڑتے پانی کی بدولت وہ تقریباً غصے میں چیختے ہوئے اٹھ کے بیٹھا، مگر سامنے کھڑے التمش کو دیکھ کر اس کا جملہ مکمل ہونے سے رہ گیا۔ کیا ہے لالا؟ اس نے گیلے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ساتھ بالوں کو بھی سنوارا تھا۔ ایک ہی چھٹی ملتی ہے اور اس پر بھی یہ ظلم! دوسرا سرہانہ باہوں میں دبوچے وہ پائنتی کی جانب اوندے منہ گر کر شکوہ گو ہوا تو التمش نے اسے ایک سخت گھوڑی سے نوازا تھا۔ سنا نہیں شاید تم نے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ اس کے ٹھنڈے لہجے کے طنز پر اس نے کسل مندی سے کڑوٹ بدلی۔ لالا پلیز کچھ دیر اور سونے دے۔ وہ ملتجی ہوا تو التمش نے اس کے سرہانے کو کھینچ لیا۔ ٹھیک ہے، سارا دن پڑے سوتے رہو، نیچے بیٹھی زرفشاں کو میں واپس بھیج دیتا ہوں۔ التمش کی بات سنتا اس کا سویا ذہن ایک جھٹکے سے بیدار ہوا۔ کیا سچ میں؟ وہ پرجوش سا اٹھ کر نہ صرف بیٹھا بلکہ بستر چھوڑ کر اتر بھی گیا۔ اس لمحے التمش کی دی گئی اطلاع پر اس کا دل گویا تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ نیچے چل کر خود دیکھ لو، اس کا اتنا کہنا تھا کہ زوار نے باہر کی جانب دوڑ لگائی، لیکن بروقت التمش نے اس کا بازو دبوچ کر زوار کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ جانے دینا لالا، وہ کسی بچے کی طرح مچلا تو التمش نے سرد نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھا تو اس کی نظروں کے تعاقب میں اس نے خود کو دیکھا اور دوسرے ہی لمحے شرمندہ سا ہو کر کھسیانی ہنسی ہنس دیا۔ وہ شرٹ لیس صرف گرے ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ اپنے یہ سکس پیک کی نمائش کر کے یقیناً تم اس لڑکی کا دل خراب نہیں کرنا چاہو گے، اور نہ بابا کے جوتے تمہیں صبح ناشتے میں پسند آئیں گے۔ اسے اچھے سے شرمندہ کر کے التمش نے اس کا بازو چھوڑا تو وہ شرمندہ سا بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ وہ جوش میں ہوش گنوا کر ابھی اپنی عزت کا فالودہ کرنے والا تھا۔ نیچے ممتاز پھپھو آئی ہوئی ہیں اور زرفشاں انہی کی بیٹی ہے، اس لیے تھوڑا ڈیسنٹ طریقے سے تیار ہو کر آنا، یہ نہیں کہ ٹراؤزر پر شرٹ پہن کر یوں ہی منہ اٹھائے چلے آئے۔ اب انہیں تم ساس کی نظر سے دیکھو اور سوچو کہ تم پہلی مرتبہ ان کے سامنے جا رہے ہو، تو فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن، یہ بات نہیں بھولنا۔ سنجیدہ مگر نرم لسان بھرے انداز میں اسے ہدایت دیتے التمش نے پیار سے اس کا گال تھپتھپایا اور سفید شلوار قمیض میں نکست سا تیار خوشبو میں بسا وہ بڑے اچھے طریقے سے ممتاز درانی سے ملا تھا، جبکہ زری تو اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ اس معاملے میں اس کا ذہن کافی تیز تھا۔ اسے بھی خوشی ہوئی کہ اس اکھر کے علاوہ ماموں کی طرح ڈیسنٹ زوار بھی وہاں موجود تھا۔ جہاں التمش نے اسے مخاطب نہیں کیا تھا، وہیں زری نے بھی اس سے بات کرنا ضروری نہیں سمجھی۔ التمش کی تو خیر عادت تھی کہ وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا، مگر زرفشاں کی ناپسندیدگی کی وجہ سے اس سے مخاطب نہیں ہوئی تھی۔ جب تک سمد پاکستان ہی آ جاتا تم یہی رہو ہمارے پاس۔ اپنی بیٹی کو جب سے ہی اپنے ساتھ چمٹائے اماں وڈی نے انہیں اپنا فیصلہ سنایا تو زری نے بے ساختہ ہی اپنی ماں کی جانب دیکھا تھا، جنہوں نے اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ میری بیٹی کو ہم لوگ پسند نہیں آئے کیا؟ جبران خٹک کے حلیم انداز پر وہ شرمندہ سی ہوئی تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، دراصل اجنبی جگہ پر میں بے آرام رہتی ہوں، یہاں پہلے ہی پاکستان آ کر بالکل مختلف گھر اور ماحول میں رہنے کی عادت ڈالی ہے۔ اس کے معصوم سی وضاحت میں بے بسی کا عنصر شامل تھا، جبکہ اس کی صدا پر زوار نثار ہوتی نظروں سے اسے دیکھے گیا تھا۔ وائٹ کھلے پونچوں کے ٹراؤزر کے ساتھ پستائی کلر کی امبرائڈرڈ کرتی پہنے، گلے میں دوپٹہ لیے، بالوں کی پونی باندھے وہ عام لڑکیوں سے تھوڑی مختلف لگی تھی اسے۔ بغیر کسی مصنوعی سہارے کے ملائی چہرہ دھمک رہا تھا، گلے میں گولڈ کی چین تھی اور بائیں ہاتھ کی کلائی میں بیش قیمت رسٹ واچ، اور پیروں میں وائٹ پرل کی 2 پٹی سلیپر سٹائل جوتی۔ نظروں کو تھوڑا لگام دو، ماں جی تمہیں دیکھ رہی ہیں۔ التمش نے دبے دبے انداز میں اسے ٹوکا تو وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آتا ایک چور نظر اپنی ماں پر ڈال گیا، جو مسکراتی معنی خیز انداز میں واقعی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس مرتبہ وہ کچھ سنبھلا تھا۔ کاش میں غصے میں رابطے نہیں ختم کرتی تو بابا کو جاتے ہوئے ایک نظر تو دیکھ سکتی تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر شمس صاحب کو یاد کرتی آبدیدہ ہوئی تھی۔ جبکہ انہیں شمس خٹک کے انتقال کا بتایا گیا تو وہ ٹوٹ کے بکھری تھی۔ جبران اور اماں وڈی نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا تھا، جبکہ ان کی بکھری حالت دیکھ اماں وڈی بھی خوب ہی روئی تھی۔ بس بچے، اپنی ماں کو معاف کر دو، میں نے بھی تو تمہارا دل توڑا تھا، سارا قصور میرا ہی ہے۔ وہ شرمندہ بھی تھی اور دکھی بھی۔ ممتاز درانی انہیں شرمندہ دیکھ کر ایک دم سے ان سے لپٹی تھی
अच्छा बस अब मैं आ गई हूँ ना, अब कोई उदास करने वाली बात नहीं होगी। उसके मसनूई रूप से कहने पर उन सब के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। शाम तक दोनों हवेलियों के अफराद खाना बड़ी हवेली में मौजूद थे। वजह मुमताज़ दुरानी की आमद की इतला अम्मा वड्डी ने खुद वहाँ पहुँचाई थी। बच्चे अपनी फूफो और अपनी न्यू कज़न से मिलकर जहाँ खुशी और जोश का इजहार कर रहे थे, वहीं उनके दोनों भाई भी अच्छे से उनसे मिले थे। अलबत्ता उनकी दोनों बीवियों की शक्लें ज़रूर बन गई थीं। उन्हें इन सब का रीयूनियन कुछ खास पसंद नहीं आया था। बड़े से हॉल में चाय का पुरतकल्लुफ़ इंतज़ाम था। सब लोग ही चाय की चुस्कियाँ भरते लवाज़मात से भरपूर इंसाफ कर रहे थे। सच मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हमारी एक इतनी प्यारी कज़न भी मौजूद है। ये फुलझड़ी मंझले भाई के बेटे ने छोड़ी थी। क्यों, हम लोग प्यारी नहीं है क्या? छोटे भाई की बेटी ने तनकते अंदाज में अपने मंगेतर को घूरते कर देखा तो वो बुरी तरह गड़बड़ा गया था। इसीलिए कहते हैं जोश में होश नहीं खोते। जवार ने उसकी कमर पर जोरदार धप रसीद की तो उसने झट मस्कीन सी शक्ल बना ली थी। अलबत्ता बाकी सारे खीखी करने लगे थे। ज़रफ़शाह को इन सब के साथ बैठना और उनकी नोक झोंक अच्छी लग रही थी, लेकिन वो बार बार किसी की नज़रों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करती। कुछ परेशान सी भी हो रही थी। आखिर कौन था जिसने यूँ उसे नज़रों में रखा हुआ था? उसने एक चोर नज़र सब पर ही डाली तो उस मर्तबा भी उसकी नज़रें अल्तमश की सर्द तासर देती आंखों से टकराकर उसे झुरझुरी लेने पर मजबूर कर गई। अब ये इत्तेफाक ही था कि जिस वक्त जरी ने उसकी तरफ देखा, ठीक उसी वक्त अल्तमश की नज़रें भी बेख्याली में उस तरफ उठ गई थी। ये किस खुशी में मुझे घूर घूर कर देखे जा रहे हैं? माथे पर तेवरी चढ़ाई वो सख्त मज़ा सी हुई थी, जबकि अल्तमश के फरिश्तों तक को भी पता नहीं था इस लड़की ने अल्तमश की ज़ात के मुतल्लिक मनफी राय कायम कर ली थी। उसके नज़दीक वो एक अच्छा इंसान नहीं था। तुम खुश हो मुमताज़? समत के नर्म गोई से इस्तफसार करने पर वो पूरे दिल से मुस्कुराई तो स्क्रीन पर उनका रोशन चेहरा समत के कल्ब को सुकून पहुंचाता उनकी आंखों में रोशनी से भर गया। मैं बहुत खुश हूँ समत। वक्त बहुत बदल गया है और सब लोग भी, बच्चे बड़े हो गए हैं और सच पूछो तो सब बच्चों में मैं काफ़ी एका है। शाम में सब यहीं आए हुए थे, खूब रौनक लगी थी। आपकी बेटी की भी काफ़ी दोस्ती हो चुकी है अपने कज़न से, जब तो अभी तक वो उनके साथ है। सब बच्चे माशाल्लाह बहुत प्यारे और समझदार हैं, लेकिन सच जाने तो मुझे अल्तमश बेहद पसंद आया है। बाशऊर, बुर्दबार, बला का वजी, बारोब और शाहाना शख्सियत का मालिक। अम्मा वडी बता रही थी कि उसी की वजह से आज सारा ख़ानदान इकट्ठा है। वो यहाँ का सरदार ही नहीं, एक कामयाब बिजनेसमैन भी है, साथ सेनेट का मेंबर भी है। उसकी बातें और आदात बिल्कुल बाबा की तरह हैं। नर्म लहजा अल्तमश के जिक्र पर पुरजोश हुआ तो वो अपनी शरीके हयात के अंदाज देखते हुए हंस दिए थे। लगता है अल्तमश बतौर दमाद आपको पसंद आ गया है। उनकी शरारती अंदाज पर वो एकदम से झिंपी थी। कह तो आप सच रहे हैं। वैसे भाभी बातों बातों में पूछ तो रही थी कि जरी की कहीं बात तो नहीं चल रही। वो इस मरतबा राज़दाराना अंदाज में गुफ्तगू करने लगी। बस अल्लाह मेरी बेटी का वक्त बुलंद रखे। कोई भी फैसला हम अपनी बेटी की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं ले सकते। इनके संजीदा अंदाज पर मुमताज़ दुरानी ने सर अस्बात में हिलाया। बिल्कुल, अगर लाला ने बिलफर्ज रिश्ते का कहा भी तो आखिरी फैसला जरी का ही होगा। लेकिन ये बात की बात है, आप ये बताएं ना कि कब आ रहे हैं? सच हम दोनों ही आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वो एकदम से उदास नजर आने लगी तो समत दुरानी ने अपना पहलू बदला था। अच्छा बस चंद दिन और दे दें, फिर मैं आपके पास हूँगा। उन्होंने प्यार से उन्हें बहलाया तो वो कुछ बहल सी गई। होटल का ये रूम जवार खटक के अरमानों की तरह महकता हुआ था। अल्तमश खटक ने गोया अपने भाई की खुशी के लिए वो सब किया था जो वो कर सकता था। अपने भाई की इस दर्जा मोहब्बत पर वो गया दिल ही दिल में अपने भाई का मशकूर भी था, मगर मुंह पर शुक्रिया बोलकर मुंह नहीं तुरवाना चाहता था। तुम खफा तो नहीं? दिल राजी नहीं था तुम्हारा इस रुखसती के लिए? उसके नज़दीक बैठता वो कुछ परेशान सा था कि रुखसती से लेकर अब तक ज़रफ़शाह मुकम्मल खामोश रही थी, जिस वजह से उसे तरह तरह के वहम सता रहे थे। दिल राजी ना होता तो जवार हटक साहब, मैं दुल्हन बनकर आपके पहलू में ना बैठी होती। नज़र झुकाए मुकाबिल का लहजा मद्दम मगर वाज़े था। इन लम्हात में एक फितरी शर्मो झिझक महसूस करती वो खुद में सिमट रही थी, मगर एतमाद फिर भी कुछ बहाल था। जब उसके इस वाज़े जवाब पर जवार के चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कान झलकी। इस्तेहकाक के सारे ही रंग आंखों में सिमट आए थे। दिल जैसे हल्का फुल्का होकर अरमानों से लबरेज हो चुका था। मेहंदी से रंगे हाथों को उसने नरमी से अपने हाथों में लिया तो चूड़ियों की खनक ने माहौल की फसूखेज़ी को मज़ीद बढ़ा दिया था। जबकि इस बोलते लम्स पर ज़रफ़शाह के दिल की धड़कनों में हलचल मची थी। जब मैंने तुम्हें पहली मरतबा देखा तो वो लम्हा मेरे दिलो दिमाग को यूँ कैद कर गया कि मैं हर चीज़ से कटने लगा था। तन्हाई में तुम्हें सोचना इतना अच्छा लगता था कि महले जहर से ज़्यादा बुरी लगने लगी थी। अपनी कैफियत बयान करते वो हल्का सा हंस दिया, ऐसी हंसी जिसमें खुशी के सभी रंग शामिल थे। जरी अलबत्ता उसे बस सुन रही थी। वो इसके हाथ में हल्का सा घूमा और उसकी गोद में सर रख कर उसके हाथों को बारी बारी अपने लबों से लगाकर अपने दिल के मकाम पर रख गया। वो सच में साहिर था और जरी धीरे धीरे उसके सहर में गिरफ्तार हो रही थी।
یہ دل کہیں لگ ہی نہیں رہا تھا۔ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ پہلی ملاقات کے سحر میں مبتلا میں کچھ پوچھ ہی نہیں پایا تھا۔ اس چیز نے مجھے مزید مضطرب کیا۔ اتنے بڑے سواد شہر میں تمہیں کہاں کہاں ڈھونڈتا، کس کس کے دروازے پر جا کر دستک دیتا۔ میری دیوانوں جیسی کیفیت بھائی بھام گئے۔ انہوں نے تمہیں ڈھونڈنے کا وعدہ بھی کیا، مگر قدرت کو میرے حال پر رحم آ گیا کہ تم خود پھوپھا جانی کے ساتھ ہمارے گھر پر چلی آئی تھی۔ بس پھر کیا تھا، بھائی نے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے اور آج دیکھو تم میرے پاس میرے ساتھ ہو۔ یہ خوشی ایسی ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہیں میرا دل ہی بند نہ ہو جائے۔ سرشار سے وہ بولے ہی جا رہا تھا کہ اس کی آخری بات نے زری کو تڑپا دیا تو وہ بے ساختہ ہی اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچ کر اس کے انابی لبوں پر رکھ دیا۔ مہندی کی خوشبو سانسوں میں بساتے زوار ہٹک نے اس کے اس ہاتھ کو چوم لیا اور آنکھیں کھول کر زری کا خفا خفا سا چہرہ دیکھنے لگا۔ ابھی ہم ملے بھی نہیں ہیں اور آپ جدائی کی باتیں کر رہے ہیں۔ زرفشا کا لہجہ بھیگا تو وہ تڑپ اٹھا اور سرت سے اٹھ بیٹھتا اسے باہوں میں بھر کر اس کا سر چوم کر معذرت کرنے لگا۔ سوری میری جان، مجھے یوں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہ رات تو پیار بھری باتوں کے لیے ہے۔ پل میں اس کا لہجہ بہکتا خماری میں ڈوبا تھا۔ میں چینج کر لوں؟ ماحول کی سحر انگیزی سے گھبرا کر وہ بول پڑی۔ میں مدد کر دیتا ہوں۔ اس کے کان میں پیار بھری سرگوشی کرتے وہ اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ شمع دھیرے دھیرے پگھل رہی تھی تو دوسری طرف وہ دو دل محبت کی آنٹ سے خود بھی پگھل رہے تھے۔ خوشبوؤں سے مہکتے روم میں معنی خیز خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر طرف محبت رقص کرتی اپنی خوش بختی پر نازاں تھی تو وہیں کچھ دور قسمت اداس کھڑی تھی۔ نیم اندھیرے کمرے کی خاموشی کو موبائل کی بجتی رنگ ٹون نے ختم کر ڈالا تھا۔ اپنے حصار میں سوئے وجود کو نرمی سے تکیے پر منتقل کرتے اس نے کروٹ بدل کر سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا۔ آنکھیں نیند سے بوجھل تھی اور جسم و جان پر تھکن سی غالب تھی۔ اس نے گرین سرکل ٹچ کرتے کال ریسیو کی تھی۔ السلام علیکم۔ سست بھرے انداز میں سلام کرتے اس نے جمائی لی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اٹھ جائیے زوار خٹک صاحب، صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ سب بے چینی سے ناشتے پر دلہا دلہن کے منتظر ہیں۔ سنجیدہ انداز میں ایک چھیڑ سی محسوس کرتے وہ خوشگوار کہکہا لگا گیا۔ اتنی جلدی صبح بھی ہو گئی؟ ایک نظر اپنے پہلو میں ڈال کر وہ حسرت آمیز لہجے میں گویا ہوتا ہارڈ بورڈ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ مجبوری تھی ورنہ تمہیں کال نہیں کرتا۔ خیر فکر مت کرو، میں نے تمہیں ڈسٹرب نہ کرنے کا انتظام کر دیا ہے۔ ناشتے کے فوراً بعد تم دونوں ہنی مون کے لیے نکل رہے ہو۔ فی الحال تو یہیں شمالی علاقہ جات کا ٹرپ پلان کیا ہے، باقی اگر چاہو گے تو پاکستان سے باہر بھی انتظام ہو جائے گا۔ التمش کی اس حد درجہ محبت پر اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ آئی لو یو لالا، جس بات سے مغلوب ہو کر بے ساختہ ہی وہ بول گیا تھا۔ ارے یار، یہ بیوی سے کہنے کی بات ہے نہ کہ بھائی سے۔ کیوں صبح صبح بیوی کا موڈ خراب کرتے ہو؟ وہ اس مرتبہ شوخی بھرے انداز میں اسے چھیڑنے لگا تھا۔ بیوی ابھی سو رہی ہے جبھی آپ کو آئی لو یو کہہ رہا ہوں۔ جواباً وہ بھی موڈ میں آیا تو اس مرتبہ التمش نے خوشگوار انداز میں کہکہا لگایا تھا۔ اسے یوں اتنے عرصے بعد پرانے موڈ میں دیکھ کر زوار کو اچھا لگ رہا تھا۔ کسی احساس کے تحت اس کی نظر اپنے پہلو میں پڑی تو تیکھی نظروں سے زرفشا کو دیکھتے وہ اسے فلائنگ کس پاس کر گیا۔ اوکے لالا، ہم ریڈی ہو کر آتے ہیں، اجلت بھرے انداز میں بولتا وہ جلدی سے کال کٹ کر کے فون واپس جگہ پر رکھتا اس کی جانب آیا، جو غصے میں یوں بہکنے پر گھبرا کر ایک دم بول پڑی تھی۔ ہمیں ریڈی بھی تو ہونا ہے نا، دیکھیں ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ اس نے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی اس سرکش طوفان کو روکنے کی۔ دل الگ دھڑک دھڑک کر پاگل ہوئے جا رہا تھا، مگر وہ اسے سننے کی بجائے بس اپنے دل کی سن رہا تھا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تم رات میں زیادہ حسین لگ رہی تھی کہ ابھی زیادہ حسین تڑ لگ رہی ہو۔ مکمل ہوش گواتے اس کے ہوش اڑا گیا تو رفتہ رفتہ وہ وقت کو اپنی دسترس میں لیتا مزید دلکش پل چرانے لگا تھا۔ دونوں جس وقت گھر پہنچے تھے سب نے ان کا یوں ویلکم کیا جیسے وہ برسوں بعد لوٹے ہوں۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں کافی دیر تک ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہے۔ جب التمش نے وہاں آ کر انہیں پیکنگ کے لیے کہا۔ کیسی پیکنگ؟ یہ دونوں کہیں جا رہے ہیں؟ اماں وڈی حیرانگی سے مستفسر ہوئی تھیں جبکہ باقی سب کی نظریں بھی میں یہی سوال تحریر تھا۔ لالا نے ہمارا ہنی مون ٹرپ پلان کیا ہے۔ زوار کے چہکتے انداز پر وہ سب مسکرا دیے جبکہ زرفشا سب کی مسکراہٹ دیکھتی جھیم سی رہی تھی۔ اس کی انگ انگ سے لپٹی زوار کی محبت نے اسے مہکا دیا تھا۔ چہرے کی لالی اور آنکھوں کی حیا نے سب کے ہی دل مطمئن کر دیے، خاص کر سمد درانی اور ممتاز درانی بہت پرسکون تھے۔ ان کا فیصلہ ان کی بیٹی کے حق میں اچھا ثابت ہوا تھا۔ اپنی بیٹی کو خوش دیکھنے کے علاوہ ان کو کوئی چاہ باقی نہیں تھی۔ اور ولیمے کا کیا ہوگا؟ جبران ہٹک کے سوال کرنے پر زوار نے التمش کی جانب دیکھا تھا، جو پرسکون انداز میں صوفے پر پاؤں رکھے ایک شان سے بیٹھا شاید کوئی ضروری میل چیک کر رہا تھا، مگر اس کی حسیات ہر جانب تھیں۔ آپ ولیمے کی فکر چھوڑ دیں، سب میری ذمہ داری ہے۔ یہ لوگ ٹرپ سے واپس آتے ہیں تو اسی ویک میں ولیمہ بھی رکھ لیں گے۔ سنجیدگی سے کہتے اس نے گویا بات ہی ختم کر ڈالی تھی۔ اب کسی کی کیا مجال کہ وہ آگے سے کچھ کہہ سکے۔
2 घंटे में उन लोगों ने पैकिंग मुकम्मल की। सबसे मिलकर वो लोग ज़िंदगी के एक नए सफ़र पर निकले थे, जहाँ मोहब्बत भरी सरगोशियाँ थी और वो दोनों थे एक दूसरे की हसीन संगत में। पूरे 1 माह बाद वो घर लौटे थे। इस दौरान समद दुरानी और मुमताज़ दुरानी वापस जा चुके थे, जबकि इन दोनों के घर वापस आते ही वलीमे की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। अल्तमश ने बड़े पैमाने पर वलीमे की तकरीब रखी थी, जहां ख़ानदान वालों के अलावा उसके अपने जानने वाले भी मौजूद थे। सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन और कई आला अफसरान। उसकी पहुंच पूरे पाकिस्तान तक की, और ये बात आज वहां मौजूद हर शख्स जानता था। जवार और ज़रब शाह पूरे प्रोटोकॉल के साथ एक दूसरे की संगत में बेपनाह हसीन लग रहे थे। गुलनाज खटक ने तो बाकायदा उनका सदका दिया था, काले बकरों पर हाथ लगवाकर। हर एक आंख में रश्क था, मगर कुछ ऐसे भी थे जिनके चेहरे पर बज़ाहिर मुस्कुराहट थी, मगर अंदर से वो इनकी खुशियों से हसद खा रहे थे। रात की तकरीब इख्तिताम को पहुंची। ज़रब शाह का थकन से बुरा हाल था। हील्स उतार कर वो बेड पर बैठी अपने पाँव दबा रही थी। ओशन ब्लू मैक्सी में वो दुल्हनापे का रूप लिए बुला की हसीन लग रही थी। जब ही नेवी ब्लू पेंट कोट में अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी के साथ जवार रूम में दाखिल होता, डोर लॉक करके सीधा अपनी ज़िंदगी के सुकून की तरफ आया। दर्द हो रहा है। उसके पैरों के पास बैठकर वो उसके हाथ हटाकर उसके पैरों पर खुद मसाज करने लगा, तो ज़रब शाह की रूह तक में सुकून सरायत करने लगा था। वो खामोशी से उसे प्यार बनी नज़रों से देख रही थी, जबकि मुकाबिल भी खामोशी से उसके पैर दबाता वक्फे वक्फे से उसकी बेखुद कफियत को देख एक नरम मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाल देता। आप मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं ज़वार? बिलाखिर खामोशी की चादर सिरकी थी। ये तो मुझे भी नींद नहीं है, बस दिल तुम्हारे लिए धड़कता है और सांसें बस तुम्हारी ही माला जपती हैं, मैं इतना जानता हूँ। उसके पैरों से उठकर वो अब उसके पहलू में बैठता, उसके माथे की बिंदियाँ दुरुस्त करने लगा। और सारा वक्त मैंने खुद पर बहुत पहरे बिठाए हैं, वरना तो दिल चाह रहा था सब कुछ छोड़ छाड़ तुम्हें लेकर फिर से कहीं दूर निकल जाऊँ। गंभीर लहजा मध्यम दिल में गुदगुदी से पैदा करता हुआ, साथ वो धीरे धीरे उसकी ज्वेलरी भी रिमूव करता जा रहा था। हम पूरे 1 माह सबसे अलग रहे हैं। जरी के शर्मीली मुस्कान से उसे जिताने पर जवार ने उसका चेहरा हाथों के प्याले में भर लिया था, जबकि वो उसकी नज़रों से पिघलती शर्म से निगाहें झुका गई। वो 1 माह मेरी मोहब्बतों की शिद्दतों को ज़ाहिर करने के लिए बहुत मुख्तसर था। खुमार आलूद लहजा सरगोशी में ढल गया था। इन हसीन लम्हों में अल्फाज कम और लम्स जाग चुके थे। जवार की मीठी सी सरगोशियों पर वो कभी उसमें ही सिमट जाती, तो कभी हंसकर उस कमरे की फ़िज़ा को मुअत्तर कर देती। वलीमे के इख्तिताम के 2 दिन बाद से ही जवार की रूटीन लाइफ भी शुरू हो चुकी थी। वो सुबह ऑफिस जाता और फिर शाम से पहले ही लौट आता, लेकिन इन दिनों उसकी मसरूफियत बढ़ चुकी थी। उसकी ज़ेरे निगरानी एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसका सारा काम वही देख रहा था। दूसरी तरफ अल्तमश कुछ दिनों से इस्लामाबाद गया हुआ था। उसकी कुछ सियासी मसरूफियात थी। ऐसे में जिब्रान खटक उसके हिस्से का काम देख रहे थे। दोपहर का वक्त था। बड़ी हवेली में सन्नाटा सा छाया हुआ था। जब भी कोई दबे कदमों किचन के पिछली जानिब वाले लॉन में दाखिल होता, सरत से किचन की दीवार से अपनी पुश्त लगा चुका था। साथ ही एक मुहतात नज़र किचन की खिड़की पर भी डाली थी। जहाँ उसे ज़रब शाह नजर आई तो उसकी आंखों में खतरनाक चमक से दौड़ी थी। यही दुरुस्त वक्त था जब वो अपना काम ख़त्म कर सकता था। उसने चारों तरफ नज़रें दुनाई, और इससे पहले कि वो बैक डोर खोल कर किचन में दाखिल होता, अल्तमश की गाड़ी का मखसूस हॉर्न सुनाई दिया, तो लम्हे में वो इंसान वहाँ से गायब हुआ था। दूसरी तरफ पूरे 1 हफ्ते बाद वो घर लौटा था, तो घर में सन्नाटे का राज था। उसे कॉफ़ी की तलब हुई तो वो किचन की जानिब चला आया। वो अक्सर इससे पहले भी अपने लिए कॉफ़ी बनाने किचन तक चला जाता था। इटालियन तर्ज के वसी किचन में दाखिल होते ही उसकी नज़र सीधी सामने खुद में मगन गुनगुनाती हुई ज़रब शाह पर गई थी। बगैर दुपट्टे के वो उसकी आमद से बेखबर थी। उसके क़यामत के सरापे से अल्तमश ने सरत से नज़रें मोड़ी और माथे पर बल लिए गला खंखार कर उसे मुतवज्जा किया। अपने लिए मिल्क शेक मिलाती जरी इस खंखार पर झट से मुतवज्जा हुई और अपने सामने अल्तमश को खड़ा देखकर खिफत का शिकार होती स्टूल पर पड़ा दुपट्टा झपट कर उठाती अपने शानों पर फैला गई। शादी से पहले बेशक वो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती थी, लेकिन शादी के बाद वो उनके रंग में रंगती मशकी लिबासी जेब तन करने लगी थी, जिसमें दुपट्टा और शॉल लेना भी शामिल था। घर में वो दुपट्टा लेती थी, मगर बाहर जाते हुए उसके वजूद पर शॉल होती थी। घर में सन्नाटा क्यों है? सब लोग कहाँ हैं? संजीदगी से बात का आगाज़ करते वो कॉफ़ी मेकर की जानिब भर गया। मुलाजमीन तो अपने क्वार्टर में है, जबकि अम्मा बड्डी की दोस्त का इंतकाल हो गया है, तो वो और माजी सुबह की गई हुई हैं। रहे जवार और बाबा तो वो ऑफिस में है। मसरूफ़ से अंदाज में उसे जवाब देकर वो तैयार मिल्क शेक को गिलास में निकालने लगी। आप लेंगे मिल्क शेक? उसके ऑफ़र देने पर अल्तमश ने एक नज़र स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक के भरे गिलास को देखा। उसे हरगिज़ भी ये मिल्क शेक वगैरह पसंद नहीं थे। वो बस फ्रेश जूस लेता था। नहीं, मैं बस कॉफ़ी लूँगा, नर्म मगर संजीदा अंदाज में कहता वो अपनी कॉफ़ी की तरफ मुतवज्जा था, जबकि वो फ़कत सर हिलाती अपना गिलास पकड़े बखान से निकलने को थी कि अल्तमश की आवाज़ ने उसे रोक दिया था। कभी ऐसा हो कि आपको घर में तन्हा रहना पड़े तो जवार को कॉल करके बुलवा लीजिएगा।
वैसे तो घर के मुलाजमीन काबिल भरोसा हैं, लेकिन फिर भी एहतियात अच्छी चीज़ है। अल्तमश के नर्म लहजे की नसीहत पर वो बस मुस्कुराकर उसे देखने लगी थी। वो बाहर से बेशक बहुत सख्त गिर महसूस होता था, मगर उसे ख्याल सबका ही रहता था। पहली मुलाकात उनकी बेशक अच्छी नहीं रही थी, मगर ज़वार से जुड़ने के बाद से ही वो उसे बहुत इज़्ज़त और एहतराम देता था, बिल्कुल वैसी ही इज़्ज़त जैसे वो घर की बाकी ख़वातीन को देता था। आइंदा ऐसा ही करूँगी, दोस्ताना अंदाज में कहती वो किचन से निकलती चली गई तो वो भी सर झटकता अपना काम करने लगा। काफ़ी तैयार करके उसने वहीं बैठकर एक ज़रूरी कॉल निपटाने के साथ कॉफ़ी भी ख़त्म की थी। जब उसे बाहर लाउंज में कुछ गिरने की आवाज़ें तो वो खाली मग ग्लास टेबल पर रखता तेज़ी से बाहर निकला, मगर बाहर का मंजर देखकर उसके औसान ख़त्म हुए। ज़रफ़शा अपना पेट पकड़े सोफ़े पर दोहरी हुई पड़ी थी और उसके पैरों के पास ही टेबल पर रखा कांच का शो पीस गिरा हुआ था। ज़वार, वो दबे दबे अंदाज में चीखी तो वो होश में आता उसकी जानिब दौड़ा था। ज़री प्लीज़ हौसला करें, उसे शानों से पकड़ते अल्तमश ने उसे सीधा किया। सुर्ख चेहरा पसीने से तरबतर था। वह गहरे गहरे सांस लेती दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश में थी। पेट में बहुत दर्द है, ज़वार को बुला दें। वो तकलीफ़ की शिद्दत से वो मुश्किल बोल पाई थी। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि ज़वार के आने का वेट किया जाता। वो पल पल गनूदगी में जा रही थी। अल्तमश को लम्हा लगा था फैसला करने में। उसने कोट की अंदरूनी पॉकेट में फ़ोन रखा और हल्का सा खम होकर एक हाथ उसके घुटनों से गुजारा, दूसरा हाथ उसकी गर्दन में डाला और किसी मोम की गुड़िया की मानिंद उसे बाहों में भरे वो तेज़ी से बाहर निकला था। उसे वहाँ आते देख ड्राइवर झट से अलर्ट होते उठ खड़ा हुआ। पिछला डोर खोलकर एक तरफ हो गया था। ज़रफ़शा को एहतियात से पिछली सीट पर लटाकर वो डोर बंद करते वो पैसेंजर सीट पर बैठा तो मुस्तैदी से ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। गाड़ी तेज़ी से खुले दरवाजे से निकली तो उसकी गाड़ी के पीछे गार्ड्स की गाड़ी भी चली आ रही थी। उसने पहली फुर्सत में मोबाइल निकाल कर ज़वाल को कॉल लगाई, मगर साथ साथ वह बेहोश पड़ी ज़रफ़शा को परेशानी से देखना नहीं भूल रहा था। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसने अमले की दौड़ें लगवा दी। अंदर इमरजेंसी में फीमेल डॉक्टर ज़री को चेक कर रही थी, जबकि अल्तमश परेशानी से बाहर कॉरिडोर में टहल रहा था कि उसी वक्त ज़वार दौड़ता हुआ उसकी जानिब आया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं, जबकि हाथ पैर फूले जा रहे थे। लाला, ज़री कैसी है? बच्चों की तरह अल्तमश का बाजू पकड़े वो जैसे रोक देने को था। अभी अल्तमश उसे कोई हौसला अफजा जुमला कहता कि डॉक्टर इमरजेंसी रूम का डोर खोलकर बाहर निकलती उनकी सिम चली आई। फिक्र की कोई बात नहीं है अल्तमश खटक साहब, आपकी मिसेज बिल्कुल ठीक है, बल्कि गुड न्यूज़ है, आप पापा बनने वाले हैं। खुश दिली से मुन्ने जो न्यूज़ दे रही थी उसे सुनते ही ज़वार खुशी से उछलता हुआ अल्तमश के गले जा लगा। लाला, मैं पापा बनने वाला हूँ। जबकि डॉक्टर अब हैरान परेशान सी उन दोनों को ही देख रही थी। पापा बनने की खबर तो उसने सामने खड़े अल्तमश को दी थी, मगर बेइंतहा खुशी का इज़हार दूसरा बंदा कर रहा था। अल्तमश को तो वहाँ सभी जानते थे, मगर ज़वार कौन है ये उन्हें नहीं इल्म था। डॉक्टर, अंदर जो लेडी हैं वो मेरे भाई की बीवी हैं। ज़वार खटक मेरा छोटा भाई है। डॉक्टर की परेशानी अल्तमश ने दूर की तो वो हिफ़्फ़त से मुस्कुरा दी थी। सॉरी, मुझे इल्म नहीं था, वो शर्मिंदा सी बोली। इट्स ओके डॉक्टर, क्या मैं अपनी मिसेज से मिल सकता हूँ? वो पुरजोश सा अंदर जाने को जैसे बेताब था। आप मिल लें और ड्रिप ख़त्म होने के बाद आप इन्हें घर भी ले जा सकते हैं, मगर मुझसे मिलकर ज़रूर जाइएगा, प्रोफेशनल अंदाज में कहती वो आगे बढ़ गई तो ज़वार भी तेज़ी से रूम की जानिब भर गया था। मुबारक हो मेरी जान, बेड के करीब झुककर उसने ज़रफ़शा का सर चूमा था। आपको भी मुबारक हो, जवाबन वो शर्मा कर मध्यम सा बोली। अब मुझे एक क्यूट सी डोल मिलेगी। वो वहीं उसके साथ बिस्तर पर दराज होता करवट लेकर उसके गिर्द बाजू लपेट किया। मगर मुझे तो आप जैसा क्यूट भालू चाहिए। उसके सिल्की बालों को नरमी से छूकर उसने अपनी दिल की ख्वाहिश बयान की थी। भाई बेटा हो या बेटी, बस सेहतमंद औलाद हो। उसने गोया बात ही ख़त्म कर डाली। इतने में बाकी फैमिली मेम्बर भी वहीं चले आए कि ज़वार ने परेशान होकर सभी को कॉल कर डाली थी, लेकिन हॉस्पिटल आकर जो खुशी सबको मिली वो बयान से बाहर थी। फ़ौरन ही माँ बच्चे का सदका निकाला गया। बहुत अरसे बाद इस घर में खुशी आ रही थी। सब खुश थे। खुश तो अल्तमश भी था, मगर दिल के एक कोने में कोई कसक सी उजागर हो रही थी। मगर वो हर शय फरामोश करता बस अपनी भाई की खुशी में खुश था। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा था। ज़रफ़शा को दोनों ख़वातीन ने अपनी ज़ेरे निगरानी रखा हुआ था। वो कमरे में भी बस ज़वार के होते हुए ही जाती थी, वरना उसे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता था। उसका कमरा भी डिलीवरी तक के लिए नीचे शिफ्ट कर दिया गया। पिछली मरतबा के हादसे के बाद से दिल कुछ बहमी सा भी हो गया था, जब भी वो सब भी काफ़ी एहतियात बरत रहे थे। डिलीवरी में 1 माह का वक्त बाकी था। बच्चे का रूम बिल्कुल रेडी था। हर तरह की शॉपिंग इन दोनों ने बड़े अरमानों से की थी। सभी को शिद्दत से इस पल का इंतज़ार था जब नन्ना मुन्ना सा गुड्डा या गुड़िया उनकी बाहों में आएगा। आज ज़रफ़शा का चेकअप डे था। ज़री तो ज़वार को आज ऑफिस जाने से मना कर रही थी, मगर उसकी एक अहम मीटिंग थी जिस वजह से उसका जाना ज़रूरी था। लंच टाइम करीब था। अम्मा बड्डी के रूम में
वो बिल्कुल रेडी बैठी थी, अपने बड़े भरे सरापे पर शॉल लिए। वो बेचैनी से जवार की आमद की मुंतज़िर थी, मगर वो था कि आ ही नहीं रहा था। देख लें आप अपने बेटे को। एक तो मेरी सुनते नहीं, ऊपर से अभी तक आए भी नहीं। कह रहे थे वक्त से पहले पहुंच जाऊंगा, मगर अभी तक कोई अता पता नहीं हुजूर का। चिड़चिड़ेपन से वो अपनी सास से उनके बेटे की शिकायत कर रही थी, जबकि वो उसकी शिकायत सुनती हमेशा की तरह उसकी हिमायत में ही बोली थी। आने दो ज़रा आज इसे, मैं अच्छे से कान खींचूंगी। उनके खतरनाक अज़ाइम सुनती जरी को ये भी मंजूर नहीं था। बिजी होंगे वरना इतनी लापरवाही नहीं करते। उसकी हिमायत में बोलती वो इन दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट ले आई थी। फिर कितनी ही मरतबा उसने जवार के नंबर पर कॉल की, मगर नंबर बंद आ रहा था। तुम ऐसा करो, अपनी सास के साथ डॉक्टर के यहाँ चली जाओ। हो सकता है जवार वाकई में मसरूफ़ हो और तुम्हारा डॉक्टर के पास जाना भी ज़रूरी है। अम्मा वड्डी के मशवरे पर वो कुछ सोचती राज़ी हो गई थी। बहरहाल डॉक्टर के पास जाना ज़्यादा ज़रूरी था। उनकी बात मानकर वो दोनों सास बहू डॉक्टर की तरफ निकल गई थीं, ये जाने बगैर कि उनके आने पर कैसा क़यामत बर्पा होने वाली थी। शुक्र है कि सब कुछ अच्छा है, माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद हैं। डॉक्टर से चेकअप के बाद वो घर के वापसी के सफ़र पर थी। सब आप लोगों की देखभाल का नतीजा है। मुझे इतना खिला खिला कर मोटा कर डाला है, मुस्नुई खफगी से कहते वो एकदम ठनकी तो वो हंस पड़ी थी। फिक्र मत करो, बच्चा गोद में आने दो, वापस से दुबली पतली हो जाओगी। बच्चे के साथ जब दिन रात बराबर करने पड़ते हैं तो औरत का जिस्म वैसे ही हो जाता है। और वो हंसते हुए बोलते बोलते एकदम खामोश हो गई। घर के बाहर गाड़ियों का रश लगा था, जबकि मेन गेट भी खुला पड़ा था। लोग उनके घर में आते जा रहे थे। उनका दिल किसी अनहोनी के एहसास से धड़क उठा था। कुछ ऐसा ही हाल ज़रफ़शाह का भी था। ड्राइवर ने गाड़ी अंदर ले जाने की बजाय बाहर ही रोक दी, तो वो गुलनाज खटक उसका हाथ पकड़े एहतियात से उसे गाड़ी से निकालने और इसीलिए उसे लिए परेशानी से अंदर बढ़ने लगी। वो दोनों जू जू अंदर बढ़ते जा रहे थे। दोनों के दिल भी बैठे जा रहे थे। उनकी पहली नज़र जबरान खटक पर पड़ी, जो अपने छोटे भाई के गले लगे रो रहे थे, जबकि दूसरी नज़र अल्तमश पर भी गई, जो सुर्ख अंगारा आंखों के साथ जब्त के कड़े महायर से गुजर रहा था। सब अपनों के चेहरे भी आसपास नजर आ रहे थे, बस इस अपनों में एक जवार ही नजर नहीं आया। इस दौरान गुलनाज खटक उसका हाथ छोड़कर मैयत की जानिब बढ़ गई, जबकि उसके पैरों पर मनोवजन आन पड़ा था। मुमताज़ दुरानी अपनी बेटी को देखकर दौड़कर उस तक आती, उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी, तो उसने वहशत ज़दा होकर उन्हें परे धकेल दिया। कौन है ये? उसने कफन के अंदर लिपटे वजूद की जानिब इशारा किया। आवाज़ यूँ निकली थी जैसे गहरे कुएं से आई हो। जवार! गुलनाज खटक की दिलसोज चीख ने गोया उसकी रूह तक को झंझोड़ डाला, तो वो तेज़ तेज़ कदम उठाती अपनी हालत की परवाह किए बगैर मैयत तक पहुंची और फिर गोया हर मंजर थम सा गया। कफन में लिपटे जवार का चेहरा गोया नूर की मानित चमक रहा था। जरी ने चाहा कि पलके झपक ले ताकि इस भयानक ख्वाब से निकल जाए, लेकिन वो चाह कर भी हरकत नहीं कर पाई थी। जवार, मेरा बच्चा, अल्तमश, उठाओ अपने भाई को। बोलो वो अपनी माँ के साथ यूँ ना करे। जिब्रान, आप ही कुछ बोलें, उठाएं इसे। बोलो उठ जाए वरना मेरा दम निकल जाएगा। जवार, उठ जाओ, क्यों माँ की जान लेने पर तुले हो? उनकी आहो बका गोया सबका ही दिल चीर रही थी। जिब्रान और अल्तमश उन्हें संभाल रहे थे, मगर वो संभल ही नहीं पा रही थी। अम्मा वड्डी तो बेहोश हो गई थी, उनका बीपी शूट कर गया था। वो अपने कमरे में थी, जहाँ मुलाजमा उन्हें देख रही थी। कुछ तो बोलो तुम, रो लो मेरी बच्ची, दिल भर कर रो लो। उसकी माँ की बहन उसके दिल को हिलाने लगे, तो वो एकदम चीख पड़ी, सब खामोश हो जाएं, देख नहीं रहे जवार सो रहे हैं। वो मुश्किल झुकते उसने जवार के चेहरे को नरमी से छुआ। अल्तमश, आप भी इन्हें कुछ कह नहीं रहे, सब मिलकर शोर कर रहे हैं, मना करें इन्हें। वो एकदम पलट कर अल्तमश की जानिब आती, उसका बाजू पकड़कर बुरी तरह चटक गई थी। सब्र करे ज़रफ़शाह, भारी लहजे में बोलता वो उसके सर पर हाथ रख गया, तो उसने अल्तमश का हाथ झटक दिया। मैं क्यों करूं? आप इन सबको भेजिए, ये मेरे जवार को परेशान कर रहे हैं। इस मरतबा वो भरमी से चीख पड़ी और साथ एकदम से लड़खड़ाई भी थी कि अल्तमश ने लपक कर उसे संभाला था, वरना वो पीछे को गिर जाती। उसे कमरे में लेकर चलो। मुमताज़ दुरानी ही तेज़ी से आगे बढ़ी थी, जबकि उसके बेहोश वजूद को नरमी से बाहों में भरे वो सपाट तासुरात के साथ उसे रूम में छोड़ आया था। बाहर आकर उसने डॉक्टर को भी कॉल कर दी थी। असर के बाद जवार को तदफीन के लिए ले गई। इस वक्त तक अम्मा वड्डी भी होश में आ चुकी थी, लेकिन जरी इस वक्त होशो खिर्च से बेगाना ही थी। डॉक्टर ने उसकी कंडीशन के सबक सुकून आवर दवा दी थी, जिस वजह से फ़िलहाल वो सो रही थी। सुबह फजर के बाद वो सीधा जिब्रान खटक के साथ कब्रिस्तान चला गया और अब वो दोनों बाप बेटा वहाँ से वापस घर लौटे थे। यहाँ नया हंगामा तैयार था। छोड़ दो मुझे, मैं खुद को ख़त्म कर डालूंगी। जवार नहीं तो मैं जी कर क्या करूँगी। हाथ में फ्रूट नाइफ पकड़े वो खुद को जैसे मार डालना चाहती थी, जबकि घर वाले उसे संभालने में हलकान हुए जा रहे थे। क्या हो रहा है यहाँ? उसकी खौफनाक धार से हवेली के दरो दीवार तक लरज़ उठे थे, जबकि खौफ के मारे जरी की मुट्ठी भी नरम पड़ गई। तो गुलनाज खटक ने जल्दी से उसकी मुट्ठी से छुरी निकाली थी। मारना चाहती हो तुम खुद को? हाँ,
اس کے دونوں بازو جھپٹ کر گرفت میں لیتے وہ اس کے چہرے پر جھکے گرایا تو اس کی سلگتی سانسوں نے گویا زری کے چہرے کو جھلسا دیا تھا۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھیں اور خطرناک تیور دیکھ کر اس کی بولتی بند ہو چکی تھی، مگر بدن اب بھی ہیجان خیزی کی کیفیت میں تھا۔ جانتی ہو نا زوار کتنی محبت تم سے کرتا تھا؟ اس کی سرخ سوجی بھیگی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ سرد لہجے میں بولا تو اس نے جھٹ سر اوپر نیچے کیا۔ اس آنے والے بچے کو لے کر وہ کتنا پرجوش تھا اور تم اس کی محبت اور خوشی کو مار ڈالنا چاہتی ہو۔ یہ جانتے ہوئے بھی یہ بچہ زوار کی خوشی ہی نہیں اس کی آخری نشانی بھی ہے۔ اب کہ اس کا لہجہ کچھ نرم تھا کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا اس کا اکراؤ زدہ بدن ڈھیلا پڑ چکا تھا، وہ نارمل ہو رہی تھی۔ وہ چاہتا تو اسے نرمی سے ڈیل کر سکتا تھا مگر وہ اس طرح نہیں سنبھلتی۔ زوار کے لیے پلیز درفشاں اپنا اور اس کے بچے کا خیال کرو۔ تم خود کو اگر یوں ہی اذیت دو گی تو وہ قبر میں بھی بے چین رہے گا۔ بولتے بولتے اس کی آواز جذبات کے زیر اثر ایک دم بھاری ہوئی تھی اور ساتھ ہی زرفشاں کے بازوؤں پر بھی اس کی گرفت ہٹ چکی تھی، جبکہ زری روتے ہوئے ایک دم اس کے چوڑے سینے پر سر رکھ کر شدت سے رو دی۔ التمش وہ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ میں ان کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اس کی آستین کو مٹھیوں میں دبوچے وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، جبکہ وہاں کھڑے سبھی افراد خانہ بھی خود کو رونے سے نہیں روک پائے۔ اس وقت سبھی کی آنکھیں اشک بار تھی۔ اس نے تم سے بے پناہ محبت کی تھی، دیکھو جانے سے پہلے تمہارے پاس اپنی محبت کی نشانی بھی چھوڑ گیا ہے، اسے دیکھ کر جینا۔ تم خوش رہو گی تو وہ بھی وہاں خوش رہے گا۔ رسان سے سمجھاتے اس کا انداز ایک دم نرم حلاوت بھرا تھا، جبکہ اس کے سمجھانے کا ہی اثر تھا کہ اس کی سسکیاں اب تھم رہی تھیں۔ التمش نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا جبکہ وہ اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے نڈھال سی ہو رہی تھی۔ التمش نے اسے شانوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ ناشتہ لے کر آؤ زری بی بی کے لیے۔ پاس کھڑی ملازمہ سے سنجیدگی سے مخاطب ہو کر وہ واپس درفشا کی جانب پلٹا تھا۔ زوار کی محبت کی خاطر اپنا بہت خیال رکھو۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپاتا تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ اسے یقین تھا وہ اب کچھ نہیں کرے گی۔ دن سست روی سے گزر رہے تھے۔ زوار کے جانے کا غم سب کے دل میں تھا مگر زری کی وجہ سے سبھی نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ زری اس کنڈیشن میں ڈپریشن موڈ میں چلی جائے۔ زوار اس دن اپنے وقت پر آفس سے گھر جانے کے لیے نکلا تھا مگر قضائے الہی نے اسے آن لیا۔ اس کے جانے کے بعد سے التمش کو گہری چپ لگ گئی تھی۔ وہ اب زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ اس نے خود کو دن رات کام میں مصروف کر لیا تھا مگر اس بیچ وہ زرفشاں کی جانب سے ہرگز بھی غافل نہیں تھا۔ اس کے بھائی نے مرنے سے پہلے زری اور بچے کی ذمہ داری اسے سونپی تھی اور وہ اپنی اس ذمہ داری کو اچھے سے نبھا رہا تھا۔ اس نے زری کے لیے ایک الگ سے ملازمہ کا انتظام کیا تھا جو دن کے 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اس کی دوا اور کھانے پینے کا خیال اسی کے ذمہ تھا اور وہ اس چیز کی ڈیلی رپورٹ التمش کو دیتی تھی۔ ڈیلیوری کے دن نزدیک تر تھے، کبھی بھی زرفشا کو ہاسپٹل لے کر جانا پڑ سکتا تھا۔ ایسے میں ہر دم ایک ڈرائیور ریڈی رہتا تھا جو خاص اسی کام کے لیے رکھا گیا تھا۔ بے شک زری اپنے بچے کی وجہ سے خود کو سنبھال گئی تھی مگر زوار کو یاد کرتے اکثر اس کا تکیہ بھیگ جاتا تھا۔ اماں وڈی کا زیادہ تر بی پی شوٹ کر جاتا تھا۔ ان کی حالت کی وجہ سے سبھی پریشان سے رہنے لگے تھے۔ ایک طرف زری تھی اور دوسری طرف اماں وڈی تھی۔ دن کچھوے کی چال چل رہے تھے جیسے۔ یہ دن بھی عام دنوں کی نسبت اداس سا تھا مگر اس کے علاوہ بھی اس دن میں کچھ پر اسراریت سی تھی۔ کوئی بھید، کوئی سازش کی بو فضا میں رچی بسی تھی۔ اماں وڈی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو گلناز انہیں ہاسپٹل لے کر گئی ہوئی تھی۔ جبران ہٹیک آفس میں تھے اور التمش 2 دن سے اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ موسم ابر آلود تھا، یوں لگتا تھا دن نے رات کا پہرہن اوڑھ لیا ہے۔ ایسے میں زری اپنے بستر پر لیٹی حسب عادت زوار کی یادوں میں کھوئی تھی کہ اسے یوں لگا اس کے کمرے میں کوئی آیا ہے۔ کون ہے؟ وہ چونک کر وہ مشکل اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس وقت جو اس کی کنڈیشن تھی وہ بغیر سہارے کے اٹھ بیٹھ نہیں سکتی تھی مگر اس کے سوال کے جواب میں بس ہر سو گہرا پر اسرار سا سناٹا چھایا تھا۔ زرفشا کو گھبراہٹ نے آن گھیرا تھا، یوں لگ رہا تھا کوئی سایہ سا کمرے میں موجود ہے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا مگر وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ملازمہ کھانا کھانے نکلی تھی اور اسے گئے بمشکل 10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے۔ میں پوچھ رہی ہوں کون ہے، سامنے آؤ۔ اس مرتبہ وہ غصے سے چیخ پڑی اور آہستہ آہستہ قدم بڑھا کر ادھ کھلے دروازے کی سمت بڑھنے لگی کہ ملازمہ پورا ڈور بند کر کے نہیں گئی تھی۔ سست روی سے چلتی وہ دروازے تک بھی نہیں پہنچی تھی جب اس کا پاؤں پھسلا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ التمش! گرتے ہوئے اس کے لبوں سے تیز چیخ کی صورت یہی نام نکلا۔ التمش جو ابھی ابھی گھر لوٹا تھا زرفشا کے ادھ کھلے دروازے سے سیدھا اندر آیا مگر جس طرح وہ گرتی ہوئی چیخ کر اسے پکار گئی تھی وہ دوڑ کر اس تک پہنچا اور تیزی سے اسے سنبھالا دیا تھا۔ گرنے سے وہ اسے بچا گیا مگر اسے جو جھٹکا لگا، زرفشا کے پورے بدن میں ایک درد کی تیز لہر دوڑی تھی۔ یا اللہ! اس مرتبہ چیخ تڑپ کی صورت نکلی تھی۔ اس کے حصار میں پیٹ پکڑے دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ اتنے میں ملازمہ بھی وہیں دوڑی آئی اور ہاتھ مار کر کمرے کی لائٹ جلا دی۔ کہاں تھی تم؟ انہیں یوں اکیلا چھوڑ کر
वो बुरी तरह से धारा तो मुलाजमा कब कपा कर रहेगी। बस अभी खाना खाने। जस्ट शट अप। फ़ौरन बीबी का तैयार किया बैग लेकर आओ। वो इस मरहले पर खुद भी खौफजदा सा हुआ था। सारे मनाजर एक एक करके नज़रों के सामने आए जा रहे थे। उसने हिजान खेज कफियत पर काबू करते दर्द से बेहाल ज़रफ़शा को हॉस्पिटल पहुंचाया। जरी के पल पल उसके हाथों पर कसते हाथ अल्तमश जैसे मजबूत दिल के मालिक को भी हरासा कर रहे थे, मगर वो खुद पर कंट्रोल किए इस जानलेवा मरहले से निकल आया था। रास्ते में उसने अपने बाबा और समद दुरानी को कॉल कर दी थी। जो वक्त गुजर रहा था, अल्तमश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सब घर वाले भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, यहाँ तक कि अम्मा वड्डी भी वहाँ पर थे। हालांकि जिब्रान हटक उनकी तबीयत की वजह से उन्हें लेकर नहीं आना चाह रहे थे, मगर उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी थी। ये 2 घंटे से डॉक्टर अंदर क्या कर रहे हैं? अभी तक जरी की कोई खबर नहीं। अल्तमश का सब्र जवाब दे गया तो वो गुस्से में फाड़ खाने को दौड़ा था। बेटा सब्र रखो, ऐसे वक्त में देर सवेर हो जाती है। जिब्रान हटक ने उसे धीमे अंदाज में समझाना चाहा और सच छुकर के वो समझदारी का मुजाहरा करता खामोश हो गया था। मजीद कुछ देर गुजरी और डोर खोलकर डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में मुस्कुराती उन सब की जानिब चली आई थी। भतीजे की बहुत बहुत मुबारक कबूल कीजिए सरदार साहब। उसे कहती वो सबके अंदर गोया खुशी की लहर दौड़ गई थी। हमारी बेटी कैसी है? अल्तमश के दिल में उभरते सवाल को मुमताज़ दुरानी ने ज़ुबान दी थी। माँ और बच्चा बिल्कुल ठीक है। डिलीवरी क्योंकि नॉर्मल थी तो कुछ घंटों में छुट्टी भी हो जाएगी। अभी बेबी का चेकअप हो रहा है। चेकअप मुकम्मल होते ही नर्स बच्चा आपको दे जाएगी। अच्छे से उनकी तशफ़ी करवाते वो वहाँ से निकल गई थी। पीछे वो सब एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दे रहे थे। इतने दिनों बाद उन सब के चेहरों पर सुस्ती खुशी नजर आई थी। नर्स ने बच्चे को लाकर सबसे पहले अल्तमश ही की गोद में दिया था। वो इसे बच्चे का फादर ही समझ रही थी, जिसके बदले अल्तमश ने 5-5 हज़ार के कई नोट उसे थमाए थे। इस खुशी के मौके पर सदका खैरात बांटा जा रहा था, जबकि ढेरों मिठाई ऑर्डर की गई थी। मेरे ज़वार की खुशबू आ रही है तुमसे। उसके माथे को चूमते अल्तमश की आंखें भर रही थीं, जबकि सोते हुए बच्चे ने करवा सा मुँह बनाया था। तुम्हारी मूंछें चुभ गई हैं इसे। जिब्रान हटक के शरारती अंदाज से कहने पर सबके साथ साथ वो खुद भी मुस्कुरा दिया था। बच्चे के कान में अजान भी अल्तमश ने खुद दी थी और ज़वार की ख्वाहिश पर बच्चे का नाम साइम रखा गया। ज़रफ़शा अपने बच्चे को गोद में लेकर खूब ही रोई थी। इसमें ज़वार की शबाहत थी, मगर वो देखने में बिल्कुल अल्तमश के नकूश चुरा लाया था। ज़वार की ख्वाहिश थी कि अगर उनका बेटा हो तो आप जैसा हो। देखिए अल्तमश, ये बिल्कुल आप जैसा है। बच्चे को उसके सामने करती वो गुलूगीर लहजे में बोली थी। वो आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। हमारी हर बात में आपका तस्करा ही रहता था, इतना कि बास मरतबा मैं चिढ़ जाती थी, मगर सच उनके दिल में आपकी मोहब्बत बिल्कुल खालिस थी। जानते हैं, साइम नाम भी उन्होंने बच्चे को आपकी वजह से ही देने का कहा था। उन्होंने बताया था कि आप अपने बेटे का नाम साइम रखने वाले थे। वो साइम को सीने में भींचे रो भी रही थी और बोल भी रही थी। ऐसे उसे बड़ी मुश्किल से मुमताज़ दुरानी ने संभाला था, जबकि अल्तमश उसे और बच्चे को खामोशी से नम आंखों से देखे गया। दर्द एक जैसा था उन दोनों का, और अब खुशी भी बराबर थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। अल्तमश अब ज़्यादा वक्त घर पर साइम को ही देता था। उसने अपनी मसरूफियत काफ़ी महदूद कर ली थी। बहुत ज़रूरी मीटिंग्स को अटेंड करता और ऑफिस का बाकी का सारा काम मैनेजर और उसका असिस्टेंट संभाल रहे थे। वर्कर्स उनके ज़रिए निगरानी थे, या फिर जबरान हटक ऑफिस चले जाते कि ज़वार का प्रोजेक्ट अब वो ही मुकम्मल करवा रहे थे। साइम अब घुटने घुटने चलने लगा था, जिस वजह से उसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत थी। उसे एक लम्हे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता था, बल्कि कोई ना कोई उसके साथ ही रहता था। अभी उसने बाकायदा बोलना शुरू नहीं किया था, मगर था बतौनी खूब ही। ख़ासकर अल्तमश के साथ तो उसकी खुशी का आलम ही और होता था। अल्तमश के आगे वो अपनी माँ को भी नहीं देखता था। ज़िंदगी नॉर्मल डगर पर चल रही थी कि उसके मंजले चचा निसार खटक ने अपने छोटे बेटे इकरार खटक के लिए ज़रफ़शा का हाथ मांग लिया। वो लोग अचानक ही मिठाई लेकर इनके घर पर आए और अपनी ख्वाहिश जाहिर करके ज़रफ़शा का रिश्ता डाल गए। उनके जाने के बाद अम्मा बड्डी के कमरे में वो सारे ही मौजूद थे, बस जरी को छोड़कर। वो जब से ही अपने कमरे में बंद थी। सारी ज़िंदगी तो निसार और उसकी बीवी को मेरी बेटी में कीड़े नजर आते रहे, और अब उसकी बेवा बेटी इतनी प्यारी हो गई कि अपने कवारे बेटे का रिश्ता ही दे डाला। अम्मा बड्डी गुस्से से भरी बैठी थी। मुझे तो फिक्र हो रही है कि अल्तमश की इल्म में ये बात आई तो नया तूफान खड़ा हो जाना है। गुलनाज खटक अलग परेशान सी बैठी थी। वो बात छुपने वाली है भी नहीं। वैसे भी जरिए भी जवान है, उसके आगे एक लंबी ज़िंदगी पड़ी है। ऐसे में अगर उसके रिश्ते आते भी हैं तो इसमें बुराई तो कोई नहीं। हम अपनी खुदगर्जी में इस बच्ची का क्यों नहीं सोच रहे? जिब्रान हटक, जो कब से अपनी माँ और बीवी की बातें खामोशी से सुन रहे थे, संजीदगी से अपनी बात कहकर गोया इन दोनों खवातीन को ही शौक दे गए थे। ये क्या कह रहे हो तुम जिब्रान? साइम हमारी औलाद है, हम कैसे किसी और के आंगन में अपना चांद उतार सकते हैं? वो सख्त भरम होती उन्हें गुस्से से देख रही थी, तो दूसरी तरफ उनकी जोजा भी उन्हें खफकी भरी नज़रों से देखने लगी।
اگر آپ نہیں چاہتے کہ پھر زری کا کوئی رشتہ آئے تو ہمیں کوئی ٹھوس سدباب کرنا ہوگا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ سمد بھی یہی چاہتا ہو کہ اس کی بیٹی کا دوبارہ گھر بس جائے۔ بہرحال وہ ابھی کم عمر ہے، اس کی شادی آسانی سے ہو جائے گی۔ اپنی بات کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چل دیے، جبکہ وہ دونوں خواتین سناٹے میں رہ گئی تھیں۔ ایک ہفتے بعد چھٹی کا دن تھا۔ آج التمش بھی گھر میں ہی موجود تھا۔ شام کی چائے وہ لوگ لاؤنج میں ہی پی رہے تھے، اور ساتھ ہی سائم کی شرارتوں کو بھی انجوائے کیے جا رہا تھا کہ اس وقت نثار خٹک اپنی بیوی کے ساتھ وہاں چلے گئے۔ ان کی آمد کے مقصد سے لا علم التمش ان سے نارملی ہی ملا، اور ایک مرتبہ پھر وہ سائم کے ساتھ مصروف ہو چکا تھا۔ اماں وڈی، آپ نے تو کچھ جواب ہی نہیں دیا، ہم تو لوگ تو انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ نثار خٹک کی بیوی کے ٹھنک کر شکوہ کرنے پر التمش ان کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ جبکہ اس دوران سائم منہ بسوڑنے لگا تو اس نے صوفے کے پیچھے کھڑی ملازمہ کو سائم کو دیا تھا تاکہ وہ اسے زری کے پاس لے جائے، شاید اسے بھوک لگ رہی تھی۔ آپ کس چیز کا شکوہ کر رہی ہیں چاچی؟ التمش کے سنجیدگی سے مستفسر ہونے پر گلناز خٹک کے چہرے کا رنگ ایک دم سے اڑا تھا، جبکہ اماں وڈی بھی خود بھی پریشان ہوئی تھی۔ بس ان سب میں ایک جبران خٹک ہی تھے جو پرسکون بیٹھے تھے۔ ان کے پرسکون رہنے کی وجہ بھی جلد ہی سامنے آنے والی تھی۔ لو، آپ لوگوں نے اسے کچھ بتایا نہیں؟ ان تینوں کو دیکھتے ہوئے وہ حیران ہوتی گویا برا بھی منا رہی تھی۔ دراصل ہم کچھ دن پہلے اقرار کا رشتہ زری کے لیے لائے تھے۔ انہوں نے بات شروع کی ہی تھی کہ التمش نے درستگی سے ان کی بات کاٹی۔ آپ کی جرأت بھی کیسے ہوئی یہ حرکت کرنے کی؟ التمش سنتے ہی ساتھ ہی ایک دم سے بھڑک اٹھا تو وہ دونوں میاں بیوی اس کے غصے سے گھبرا اٹھے تھے۔ وہ اگر اپنے ازلی جلال میں آ جاتا تو پھر خیر نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ ایک سردار ہی نہیں، پاورفل انسان بھی تھا۔ مگر بیگم نثار چڑ کر ایک دم سے بول پڑی، تو کیا جوان بہاوج کو ایسے ہی ساری عمر گھر میں بٹھا کر رکھو گے؟ وہ چمک کر کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ ویسے ہی سارے خاندان میں باتیں بن رہی ہیں، اور اب تک تمہارا غصہ دیکھ کر وہ باتیں بھی درست ہی لگ رہی ہیں مجھے۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی ہی گئی تھی۔ بکواس کر رہی ہو چھوٹی بہو، سوچ سمجھ کر منہ سے بات نکالو۔ اماں وڈی کا جلال اود آیا تو وہ کچھ دبکی تھی، جبکہ التمش انہیں خون آشام نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چاچو، اپنی بیوی کو حد میں رہنا سکھائیں، ورنہ یہ نہ ہو آپ خاندان سمیت یہاں سے بے دخل کر دیے جائیں۔ اٹھ کر کھڑے ہوتے وہ اب ایک سردار کی طرح ان سے مخاطب تھا۔ جبکہ نثار خٹک نے گھبرا کر اماں وڈی کی جانب دیکھا تو انہوں نے غصے سے چہرہ پھیر لیا۔ چلو تم یہاں سے، منع بھی کیا تھا مگر تم اور تمہارا بیٹا باز نہیں ہے۔ نجی آواز میں وہ ان پر برہم ہوتے ان کا ہاتھ پکڑے وہاں سے لے جانے لگے تھے۔ ٹھہرو نثار، جبران خٹک کی سرد آواز پر ان دونوں کے قدم رک گئے تھے۔ آج تم آئے ہو، کل کوئی اور ہوگا، مگر میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی بھی انسان میرے گھر کی ہونے والی بہو کا رشتہ لیے چلا آئے۔ اسی لیے سن کر جاؤ، اور سارے خاندان کو بھی بتا دینا کہ 2 دن بعد جمعے کے روز التمش اور زرفشاں کا نکاح ہے۔ جو دل سے دعا دے بس وہی اس نکاح میں شامل ہو جائے۔ ان کے حتمی سنجیدہ انداز پر باقی کسی کی بھی جرأت نہیں تھی بیچ میں بولنے کی، یہاں تک کہ التمش بھی ان کے فیصلے کو خاموشی سے سن کر سر جھکا گیا تھا۔ بہرحال جبران خانزادہ درست کہہ رہے تھے، سائم ان کا خون تھا، اور آج نہیں تو کل سمد اور ممتاز درانی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے تو وہ لوگ انہیں روک نہیں سکتے تھے۔ ایسے میں جبران خٹک کا یہ فیصلہ بالکل درست لگا تھا اسے۔ جبکہ دوسری طرف جب اس بات کی خبر زرفشا کو پہنچی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ اس نے اپنی ممی ڈیڈی کو کال کر کے بلوایا تھا جو اس وقت اماں وڈی کے روم میں موجود تھے۔ انہیں بھی جبران صاحب کا یہ فیصلہ ایک دم درست لگا، بلکہ وہ اس فیصلے پر خوش بھی تھے۔ مگر زرفشا کے راضی نہ ہونے پر وہ لوگ بھی خاموش ہو گئے تھے۔ جبکہ زری، جس نے ابھی تک اس حویلی کو ہی اپنا سب کچھ مانا تھا، اس نے پل میں اس حویلی کو چھوڑنے کا فیصلہ لے لیا۔ مختصر ضروری سامان پیک کر کے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جانے کو تیار تھی۔ وہ اس وقت نہ کسی کی کچھ سن رہی تھی نہ سمجھ رہی تھی۔ ایسے میں بس ایک ہی شخص تھا جو اسے روک سکتا تھا، وہ جو اوپر اپنی اسٹڈی میں ضروری کام نپٹا رہا تھا۔ اماں وڈی کے کہنے پر ملازمہ دوڑی دوڑی اس کے پاس جا کر سارا ماجرا کہہ سنا آئی تو وہ پل میں وہاں سے نکلا تھا۔ اسے علم تھا کہ زری ضدی طبیعت کی مالک ہے، لیکن وہ بھی التمش خٹک تھا، جو چاہتا تھا وہ کر کے ہی دم لیتا تھا۔ آپ اس حویلی سے کہیں نہیں جا سکتی، مقابل کی بارروب گمبھیر آواز نے اس کے تیزی سے بڑھتے قدم روکے تھے۔ اس کا دل سکڑ کر پھیلا تھا مگر وہ پلٹی نہیں تھی۔ اس وقت بڑی حویلی کے بڑے سے ہال میں سبھی گھر والے موجود تھے۔ سبھی کے چہروں پر پریشانی جھلک رہی تھی۔ آپ اس گھر سے جائیں گی تو سائم آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جائے گا۔ مقابل کے الفاظ پر گویا اس کی ممتا تڑپی تو وہ خود بھی تڑپ کر پلٹی تھی۔ زینے کے وسعت میں ایک کروفٹ سے کھڑا وہ شاندار مرد آنکھوں میں دہکتے شعلے لیے مقابل کو گویا بسم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ جو سیاہ شیشوں والی شال کو اپنے گرد لپیٹے 8 ماہ کے گول گوتنے سے سوئے ہوئے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے اس ظالم شخص کو غصے اور نفرت کی ملی جلی کیفیت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر میں وہ ظالم ہی تھا
جو اسے زوار کی یادوں کا حق بھی چھین لینا چاہتا تھا۔ میرا بیٹا میرے شوہر کی آخری نشانی ہے، میں جہاں بھی جاؤں گی میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہی جائے گا۔ ہموار مگر جتاتے لہجے میں وہ مقابل کی سرد آنکھوں میں دیکھتی گویا اس پل بے خوف سی تھی۔ جبکہ وہ مزید چند قدم نیچے اترا، اس کی گنی مونچھوں تلے ایسی مسکراہٹ چھلکی تھی کہ سامنے کھڑی وہ بہار سی لڑکی جو اس وقت خزاں کا لبادہ اوڑھے ہوئی تھی بری طرح تلملا کر رہ گئی۔ وہ اپنے بھاری قدموں کی دھمک چھوڑتا اس کے مقابل ہوا تو وہ 2 قدم اس سے پیچھے ہوئی تھی۔ اس کا یوں پاس آنا اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ سلیٹی رنگ کے شلوار قمیض پر ہم لائننگ والا کوٹ پہنے وہ اس کے سامنے کسی ناقابل تسخیر پہاڑ کی مانند کھڑا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے تھے اور آنکھیں اس دھان پان سی لڑکی پر مرکوز تھیں جو اس کی بھائی کی بیوہ ہی نہیں اس کی کزن بھی لگتی تھی۔ ظرفشا نے الائچی رنگ کی کانٹ کی مانند پتلیوں پر ایک نظر ڈال کر سرعت سے نظریں پھیری تھی۔ اس کی پری سار سی آنکھوں میں دیکھنا آسان امر نہیں تھا۔ وہ مقابل کو یوں دیکھتا جیسے روح تک جھانک لینا چاہتا ہو۔ مجسزات اس کے اسٹرانگ پرفیوم کی خوشبو اس کی سانسوں میں گھلتی اسے مزید ہراساں کر رہی تھی۔ وہ اس کی پاور کو اچھے سے جانتی تھی۔ وہ ایک سردار تھا، 20 گاؤں اس کے انڈر آتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ سینٹ کا ممبر بھی تھا۔ اوپر سے اس کی شخصیت میں اتنا جاہ و جلال تھا کہ کوئی بھی اس کے مقابل آنے سے گھبراتا تھا۔ گاؤں والے ہوں یا خاندان والے، سبھی اپنا کوئی بھی مسئلہ لے کر سیدھا اسی کے پاس آتے تھے۔ پولیس نہیں، وہ لوگوں کے مسئلے سلجھاتا تھا۔ ایسے میں کسی کی جرأت نہیں تھی کہ کوئی اس کے فیصلے سے انحراف کر سکے۔ اچھا مذاق کر لیتی ہیں آپ؟ وہ ہلکا سا اس کی جانب جھک کر تنزیہ گویا ہوا تھا۔ اس دوران سب افراد خانہ فقط خاموشی سے اس سچویشن کے مزید نہ بگڑنے کی دعا کر رہے تھے، کیونکہ التمش خٹک کا غصہ نہیں قہر بن کر مقابل پر برستا تھا۔ وہ اپنے دشمن کو ایسی جگہ لا کر مارتا تھا کہ وہ پہلے موت کے خوف سے تڑپتا تھا اور پھر ہی جا کر وہ اسی خوف میں مبتلا ہو کر مرتا تھا۔ وہ جہاں مہربان تھا تو وہیں سفاک بھی تھا۔ ایسے میں سب کا پریشان ہونا بنتا تھا۔ پھر اماں بڑی آپ ہی کچھ بولیں، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ یہ التمش کی والدہ تھیں جو اپنی ساس کے قریب کھڑی ان کے کان میں منہ دیے از حد پریشانی سے گویا ہوئی تھی۔ تم جانتی ہو وہ اب کسی کی نہیں سنے گا، ویسے بھی وہ سردار ہے، اس کے فیصلوں میں ہم نہیں بول سکتے۔ ہم نے ظرفشا کو کتنا سمجھایا مگر اس نے معاملے کی سنگینی کو سمجھا ہی نہیں، تو اب بھگتے۔ وہ اس وقت اپنے پوتے کی ہمنوا تھی، جبکہ وہ بیچاری ٹھنڈی سانس بھرتی خاموش ہو گئی اور ایک نظر اپنے شریک حیات پر ڈالی جو اس سچویشن میں کافی پرسکون لگ رہے تھے۔ ان کے یوں دیکھنے پر نرمی سے مسکرائے بھی تھے، جیسے کہہ رہے ہوں فکر مت کرو، سب اچھا ہوگا۔ کیا خاک اچھا ہوگا؟ ایک ہٹ درمی دکھا رہی ہے تو دوسرا برف کا طوفان بنا ہے۔ وہ فقط منہ ہی منہ میں بدبدا کر رہ گئی۔ پھوپھو جانی آپ اپنی بیٹی کو لے جا سکتی ہیں، اس نے نرم گوئی سے کہتے ممتاز درانی اور سمت درانی کے پریشان چہرے کو دیکھا اور دوسری نظر اپنی ملازمہ پر ڈال کر اسے اشارہ دیا تو پلک جھپکنے کی دیر تھی کہ سویا ہوا سائم اپنی ماں کی گود سے اس کی گود میں منتقل ہوا اور دوسرے ہی لمحے وہ کسی چلاوے کی طرح منظر سے غائب ہو چکی تھی۔ جبکہ کچھ لمحے لگے ظرفشا کو سمجھنے میں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ بری طرح تڑپ اٹھی تھی۔ سردار التمش خٹک، میرا بیٹا واپس کرو مجھے۔ سوکھے پتے کی مانند لرزتے وجود کے ساتھ وہ چند قدموں کا فاصلہ سمیٹتی اس کے مقابلاتی شیرنی بنی دھاڑی تھی۔ وہ ہمارا خون ہے، اپنے گھر اور رشتوں کے ہوتے ہوئے میرے بھائی کی اولاد کسی اور کے گھر ہرگز بھی پرورش نہیں پائے گی۔ یا تو آپ کو بروں کا فیصلہ ماننا ہوگا ورنہ آپ یہاں سے خالی ہاتھ ہی جائیں گی۔ وہ گویا ہرگز بھی رحم کرنے والا نہیں تھا، یہ اس کے ہر انداز سے واضح تھا۔ ظرفشا بے دم سی وہیں اس کے قدموں میں بیٹھی تو وہ کئی قدم اس سے دور ہوا تھا۔ کاش آپ نہیں جاتے زوار، آپ کے جانے کے بعد میں تنہا رہ گئی اس ظالم دنیا میں۔ اس حویلی کے در و دیوار نے ایک مرتبہ پھر ظرفشا کے نوحے سنے تھے، جبکہ سردار التمش لمبے لمبے ڈگ پھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ظرفشا کی ماں تیزی سے آگے آئی تھی اور ان کے ساتھ ہی التمش کی ماں جی بھی تھی۔ ان دونوں نے ہی اسے آگے بڑھ کر سنبھالا تھا۔ بیاضی رنگ کے قیمتی لباس میں لائٹ سا میک اپ کیے وہ کسی بت کی مانند بیٹھی ہوئی تھی، جو اس سے کہتا گیا وہ چپ چاپ وہی کرتی گئی تھی۔ التمش کے نکاح میں خاندان کے سبھی لوگ شامل تھے۔ التمش سفید کرکراتے کاٹن کے شلوار قمیض میں سرداری کی پگڑی باندھے اپنی اصلی سنجیدہ و پروکار انداز کے ساتھ بلا کا وجی لگ رہا تھا۔ اتنی سالوں بعد اس نے شادی کا فیصلہ لیا بھی تو بس اپنے بھائی سے کیے وعدے کو پورا کرنے کے لیے۔ جب زوار کی گاڑی کو حادثہ ہوا تو سب سے پہلے وہی ہاسپٹل پہنچا تھا۔ اپنے آخری لمحات میں زوار نے ظرفشا اور اپنے بچے کی ذمہ داری اسے سونپی تھی۔ اس نے وعدہ لیا تھا کہ وہ کبھی انہیں کسی حال میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ واقعی ساری زندگی ان دونوں کی ذمہ داری اٹھا سکتا تھا، مگر دنیا والے اس رشتے کی سند مانگنے لگے تو اسے نکاح کا فیصلہ لینا ہی پڑا۔ مگر اس نکاح کو کر کے وہ بہت پرسکون تھا۔ دعا مانگی جا چکی تھی اور مبارک سلامت کا شور بھی تھم چکا تھا۔ ایسے میں اب وہ ایک شان سے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی گود میں سائم خٹک بھی بیٹھا تھا، جو اسی کی طرح شلوار قمیض میں ملبوس
ایک دم گڈا لگ رہا تھا۔ وہ جب التمش کے پاس ہوتا تو بس بھوک کے وقت منہ بسورتا تھا، ورنہ تو وہ خوش ہی رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس کی گود میں بیٹھا اس کی کلائی پر بندی بیش قیمت گھڑی سے کھیل رہا تھا۔ سب مہمان کھانا کھا کر جا چکے تھے۔ آہستہ آہستہ سب پھیلاوا بھی سمیٹ دیا گیا تھا، مگر وہ ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ آج کمرے میں جانے سے سردار صاحب کو ڈر لگ رہا ہے۔ جبران ہٹک کے چھیڑنے انداز پر اس نے لاپروانہ سر جھٹکا۔ آپ کی بہو کوئی توپ شے نہیں ہے جو میں اس سے ڈر کر یہاں بیٹھا ہوں۔ یہ تو میرا سردار ہے جو مجھے اٹھنے نہیں دے رہا۔ گود میں بیٹھے سائم کے سر پر پیار دیتا وہ اپنے اصلی سنجیدہ انداز میں بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وجہ اب سائم منہ بسوڑنے لگا تھا۔ میرے بیٹے کو بھوک لگ رہی ہے اور نیند بھی آ رہی ہے، تو اب دادا کو شبہ خیر کہتے ہیں۔ اسے گود میں اٹھا کر وہ خود بھی اٹھ کھڑا ہوا تو جبران ہٹک نے جھک کر سائم کے پھولے پھولے گال چوم ڈالے تھے، جبکہ اس نے موٹی موٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ کر منہ بسورا تھا۔ سردار صاحب کو آپ کا گال پر پیار کرنا اچھا نہیں لگا، شرارت بھری سنجیدگی سے کہتا وہ اسے لیے آگے بڑھ گیا تو پیچھے وہ خوشگوار انداز میں ہنس دیے تھے۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ایک دم سے ٹھہر سا گیا۔ کمرے کے ایک کونے میں نکاح والے ہی لباس میں ملبوس دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ زرفشاں عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ ایک مدت اس کمرے کی تنہائی اس کے ساتھ رہی تھی، مگر آج اس کا کمرہ آباد ہو چکا تھا۔ زرفشاں اور سائم کا سامان پہلے ہی اس کی ڈریسنگ میں سیٹ ہو چکا تھا۔ بیڈ کے ساتھ ہی سائم کا کوٹ رکھا تھا۔ اس نے احتیاط سے اسے کاٹ میں بٹھایا اور اسے کھیلنے کے لیے ٹوائے پکڑائے تھے جو کوٹ کی دراز میں رکھے تھے۔ سائم کا اپنا کمرہ بھی ریڈی تھا، مگر اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے فی الحال اسے اکیلا نہیں چھوڑا جا رہا تھا۔ یہ فیصلہ بھی التمش کا تھا کہ جب تک وہ تھوڑا بڑا نہیں ہو جاتا الگ کمرے میں نہیں سوئے گا۔ آپ سائم کو چینج کروا کر اسے فیڈ دیں، بھوک لگ رہی ہے اسے۔ دعا مانگ کر اٹھتی زری سے سنجیدگی سے مخاطب ہوتا وہ خود اس پر نظر ڈالے بغیر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کے اس رویے سے زرفشاں کو بڑی ڈھارس پہنچائی تھی۔ جائے نماز تہہ کر کے ایک طرف گلاس ٹیبل پر رکھتی وہ سیدھی اپنے بچے کے پاس آئی۔ التمش نائٹ سوٹ میں ملبوس ڈریسنگ سے باہر نکلتا ایک سرسری نظر زرفشاں پر ڈال کر کمرے سے ملحقہ اپنی اسٹڈی میں چلا گیا، اور زرفشاں جس کی پشت ڈریسنگ کی جانب تھی التمش کو روم میں آتے دیکھ کر اس نے ایک دم اپنی سانسیں کھینچ لی تھی، لیکن اس کے کمرے سے جاتے ہی اس نے اپنی رکی ہوئی سانسیں بحال کی۔ سائم فیڈ کرتے کرتے گہری نیند میں چلا گیا تو اس نے احتیاط سے سوئے ہوئے سائم کو بیڈ کے وسط میں لٹایا اور خود اٹھ کر لباس تبدیل کرتی واپس اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ اے سی کی بدولت کمرے میں خنکی محسوس ہو رہی تھی۔ ویسے بھی ستمبر کا موسم بارشوں کی وجہ سے کچھ سرد ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی باہر بڑی زوروں کی بارش ہو رہی تھی، مگر اندر امن تھا۔ کھڑکی پر 20 پردے پڑے تھے۔ ایسے اسے اپنے اور زوار کے کمرے میں سونے کی عادت تھی، مگر آج اس کا کمرہ ہی کہاں، زندگی بھی بدل گئی تھی۔ التمش کا کمرہ بھی اسی کی طرح شاندار تھا۔ گرے اینڈ وائٹ تھیم کمرے کی ہر شے سے جھلک رہی تھی۔ جب سے زوار گیا تھا وہ سکون کی نیند نہیں سو پائی تھی، چونک کر اٹھ جاتی تھی، مگر آج اس بستر پر لیٹے نہ جانے اسے کیسے تحفظ سا محسوس ہوا کہ اسے خبر بھی نہیں ہو سکی اور اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ جس وقت التمش کمرے میں داخل ہوا وہ گہری نیند سو رہی تھی، جبکہ سائم پوری طرح کمفرٹر میں چھپا ہوا تھا۔ کیسی لاپرواہ ماں ہے! غصے میں بڑبڑاتے اس نے سوئے ہوئے سائم کو احتیاط سے بیڈ سے اٹھایا اور اسے کاٹ میں لٹا کر اس پر کمفرٹر برابر کرتے کاٹ کو جال سے کور کیا اور اے سی ملی کولنگ میں گڑبڑ بدل گیا، یوں کہ اب سوئی ہوئی زرفشاں کی جانب اس کی پشت تھی۔ اپنے چہرے پر کسی نرم لمس کو محسوس کرتے التمش کی نیند میں خلل پڑا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس کے ہاتھ کے نیچے کوئی نرم ملائم چیز محسوس کرتے اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ آنکھ کھولتے ہی اسے سب سے پہلے جو وجہ سامنے نظر آئی تو وہ گویا سانس تک رک گیا۔ ان دونوں کے بیچ فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس سے پہلے زرفشاں پر جب بھی اس کی نظر گئی تھی احترام سے جھکی تھی، کیونکہ وہ اس کے بھائی کی بیوی تھی، مگر اس وقت جو اس کے قریب تھی وہ اس کی شریک حیات بن چکی تھی، جس پر اسے مکمل اختیار حاصل تھا۔ نکاح کی کشش کے تحت بے ساختہ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گالوں کی ملائمت کو محسوس کیا تو یوں لگا کسی گلاب کی پنکھڑیوں کو چھو لیا ہو۔ گال سے ہاتھ سرکتا خمدار گھنی پلکوں کو چھو گیا، وہاں سے سرکتا ہاتھ نوز پن پر آ کر ٹھہرا۔ اس کے چہرے پر یہ نوز پن کتنی اچھی لگ رہی تھی، دل چاہا اسے لبوں سے چھو کر دیکھے۔ دل بے اختیار ہوا، اس نے جھک کر پہلا لمس بڑے استحقاق سے سوئی ہوئی ملکیت پر جتایا تھا۔ نکاح کی برکت تھی کہ اس کا دل خود بخود اس کی جانب مائل ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر ہلکا سا جھکا پورے حق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زرفشاں جو اتنے عرصے بعد پرسکون نیند سوئی تھی، اپنے چہرے پر سلگتے لمس کے احساس نے اسے نیند میں بے چین کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی آنکھیں کھولتی التمش سرد سے سیدھا ہوتا آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ زری کا ری ایکشن کیا ہوگا۔
ज़रफ़शा ने अपनी आंखें खोली तो वो करंट खाकर तेज़ी से उठकर बैठी थी। बगैर दुपट्टे के वो उसके इतने नज़दीक क्या कर रही थी? साइम कहाँ गया? वो तेज़ी से बिस्तर छोड़कर उठी थी और नेट हटाकर देखा तो साइम मज़े से हथेली होंठों पर जमाए सो रहा था। जरी को बेसाख्ता ही उस पर प्यार आया तो उससे पहले कि झुककर उसका चेहरा चूम लेती, अल्तमश की सर्द आवाज़ ने उसे फ्रीज किया। आइंदा साइम को बेड पर मत सुलाइएगा, आप सोते में रोलर कोस्टर बन जाती हैं। मैं नहीं चाहता कि वो हर्ट हो। ओफ! उसके अल्फाज ने जरी को शर्म से पानी पानी कर डाला। दिल चाहा था कि जादू की छड़ी हो और वो झटपट मंजर से गायब हो जाए। बगैर दुपट्टे के वो कितने आराम से खड़ी हुई थी। उसने घबराकर अपना दुपट्टा तलाश करना चाहा तो रूहानसी सी हो गई। उसका दुपट्टा बड़े शान से आधा अल्तमश के तकिए पर था और आधा उसकी कमर के नीचे दबा हुआ था, जबकि वो अब हेडबोर्ड से टेक लगाए बज़ाहिर फ़ोन में मगन मैसेजेस वगैरह चेक कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान सारा एक इसी के वजूद के गिर्द लिपट गया था। किरण के बाद उसके दिल ने जैसे ख्वाहिशों का कफन ओढ़ लिया था, मगर आज इस लम्हे लगता था उसके जज्बातों ने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया है। ख्वाहिशें अंगड़ाई लेकर बेदार हो रही थी। दूसरी तरफ जरी ने उसे मोबाइल में गुम देखा तो दौड़ने के से अंदाज में ड्रेसिंग रूम में जा घुसी, जबकि उसकी इतनी फुर्ती पर अल्तमश के अनाबी लब मुस्कुराहट में ढल गए थे। कितने वर्षों के बाद उसके कमरे में भी जिंदगी मुतहरिक हो चुकी थी। इससे पहले कि वो अपने पीए को कॉल करके मीटिंग का टाइम फिक्स करता, सोया हुआ साइम बेदार होता कलकारियाँ मारने लगा। अरे मेरा शहजादा उठ गया। वो तेज़ी से बिस्तर छोड़कर कॉट तक आया और एहतियात से उसे गोद में उठाया तो सुबह ही सुबह उसे सामने देखकर चहका था। बब्बा! वो अपना नन्हा हाथ अल्तमश के गाल पर रखते पहला लफ्ज़ बोला था, जबकि अल्तमश पहले शौक हुआ, फिर खुशगवार अंदाज में कहकहा लगा गया। मेरे बेटे ने मुझे क्या बोला? उसके गाल चूमकर अल्तमश ने उसे बोलने के लिए उकसाया। बब्बा! वो खुशी से ताली बजाता फिर से चहका तो अल्तमश ने उसे हवा में उछालकर कैच किया। जरी, इसने मुझे बाबा बुलाया, मेरे बेटे ने मुझे बाबा बुलाया। तेज़ी से उसके करीब आकर ठहरते वो खुशी की बच्चों की तरह अपनी खुशी का इजहार करता बहुत प्यारा लग रहा था। सारे जहाँ के लिए उसकी शख्सियत एक सख्त कीर थी, लेकिन इस वक्त उसके सामने जो अल्तमश था वो तो कोई और ही था, नरम खो और नरम गुफ्तार। वो बिल्कुल वैसा मर्द नहीं था जैसा उसने शादी से पहले उसके बारे में सोचा था। जिब्रान हटक के ख़ानदान में शादी तो सारे ही घर वाले सरे शाम निकल गए थे। घर पर बस ज़रफ़शा और साइम थे। साइम दांतों की वजह से कुछ चिचरा सा हो रहा था। उसे हल्का सा फीवर भी था, जिस वजह से वो शादी में उन लोगों के साथ नहीं गई थी। जिब्रान हटक ने अल्तमश को कॉल करके जल्दी घर जाने के लिए बोला, मगर जल्दी जल्दी करके भी वो लेट हो चुका था। जिस वक्त वो घर जाने वाले रास्ते पर गामजन था, बारिश ने जोर पकड़ा। वो तो शुक्र हुआ घर बस 5 मिनट की मुसाफिर पर रह गया था। इन्हीं लम्हात में अचानक ही हवेली की लाइट चली गई। घुप अंधेरा हुआ, फिर एकदम रोशनी होते ही वो रोशनी भी गुल हुई। शायद जनरेटर भी चल नहीं पाया था। साइड टेबल पर हाथ मारते उसने अपना फ़ोन ढूंढा और कपकपाते हाथों से मोबाइल टॉर्च ऑन की। शुक्र था कि साइम दवा खाकर सो रहा था, वरना उसे संभालना मुश्किल होता। यूपीएस क्यों नहीं चल रहा? वो होले से बिड़बड़ाती चारों जानिब देखती, एकदम कुछ सहमी थी। ऐसा लग रहा था कोई कमरे में मौजूद उसे घूर रहा है। अचानक ही बादल बड़े जोरदार अंदाज में गरजे तो वो उछल पड़ी और उसके हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया। यूं कि अब हर जानिब अंधेरा छा गया था। बस शीशे से अचानक बिजली की तेज चमक उभरती अंधेरे में रोशनी कर रही थी। वो हेडबोर्ड से टेक लगाए टांगे समेटे बुरी तरह खौफ से कपकपा रही थी। जवार! वो जब भी रोती थी यही नाम उसके होंठों से निकलता था। इस वक्त भी यही हुआ। वो रोते हुए उसका नाम पुकारे जा रही थी जब अचानक ही कमरा रोशन हुआ और बेड के करीब खड़े वजूद ने उसे पुकारा था। जरी! वो वहीं उसके करीब बैठा और जैसे ही उसने ज़रफ़शा के घुटने को छुआ तो वो एकदम उसकी मौजूदगी महसूस करती सामने बैठे वजूद से लिपटी। आप कहाँ चले गए थे? मैं डर गई थी ज़वार, आपके बगैर मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए। अल्तमश के सीने से लगी वो ज़वार को याद करती एक लम्हे को उसे साकित कर गई। ज़वार बेशक उसका भाई था, जिसकी याद गीली मिट्टी की तरह उसके साथ रहती थी, मगर इस लम्हे ज़रफ़शा के मुँह से उसका जिक्र उसे अच्छा नहीं लगा। वो उसे ज़वार समझकर उसके करीब हुई थी और ये बात उसे कहीं चुभ सी रही थी। सब ठीक है जरी, डरने की कोई बात नहीं, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। उसकी कमर से हिलाते अल्तमश ने ज़रफ़शा के वजूद पर अपनी गिरफ्त बनाई तो वो मज़ीद उसमें सिमटी थी। वो उसे ज़वार समझकर करीब हो रही थी। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई तो वो उसे एक झटके से पकड़कर खुद से दूर कर गया। तो वो भी होश में आती हिफ़्फ़त और शर्मिंदगी से नज़रें चुराए साइम की जानिब मतवज्जा हुई, जो नींद में किस्मसा रहा था। अब ये इत्तफ़ाक़ ही था कि जिस वक्त ज़रफ़शा ने उसके माथे पर हाथ रखा, ठीक उसी लम्हे अल्तमश ने भी उसका माथा छुआ। जरी ने अपने हाथ पर रखे अल्तमश के पुरहरारत हाथ को महसूस किया तो उसने घबराकर अपना हाथ वापस से भींच लिया था। एक तो वो अभी तक अपनी बेख्तियारी पर ही ख़ाइफ थी। उसे अब तक अपना आप अल्तमश के मजबूत हल्के में महसूस हो रहा था
اوپر سے اب اس کے پرتپش لمس نے دل کو عجیب انداز سے دھڑکایا تھا۔ میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ بکھلا کر شانے سے بار بار پھسلتا دوپٹہ سنبھالتی وہ اپنی جگہ سے اٹھتی سہولت سے کمرے سے نکلی تھی، جبکہ اس کی بکھلاہٹ اور پھرتیوں کو دیکھتا التمش سر جھٹک گیا۔ میرا سردار جھک کر سائم کا سر چومتے وہ ان پلوں میں سرشار سا تھا۔ ایک ہفتے بعد سائم کی برتھ ڈے تھی اور ایسے ہی میں ساری تیاریاں مکمل تھی۔ سب کو دعوت نامے بھی ارسال کر دیے گئے تھے۔ اماں وڈی اپنے کمرے میں تھی اور جبران خٹک اور گلناز خٹک کسی ضروری کام سے نکلے ہوئے تھے۔ التمش ابھی آفس سے نہیں لوٹا تھا۔ سائم اب پکڑ پکڑ کر چلنا شروع ہو چکا تھا، جس وجہ سے زری اور التمش روز اسے واک کراتے تھے۔ اس وقت بھی ظرفشا اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اسے لان میں واک کروا رہی تھی۔ جب سائڈ گیٹ کھلا اور اندر آتا اقرار تیز تیز قدم اٹھائے اس کی جانب آیا۔ اس کے چہرے پر اس وقت پریشانی کے بادل چھائے ہوئے تھے، نہ جانے کیوں، مگر اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر دی گئی۔ اس نے فوراً سے جھک کر سائم کو گود میں اٹھایا۔ سائم کو ویکسین لگتی تھی۔ ہر دفعہ ویکسین التمش خود لگوانے جاتا تھا، مگر اس دفعہ ظرفشا بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ کافی وقت سے اپنی ممی کی طرف نہیں گئی تھی تو 2 دن کے لیے وہ وہیں رکنے جا رہی تھی۔ التمش ویکسین لگوانے کے بعد انہیں اپنی پھپھو کے گھر ڈراپ کرتا آفس جانے والا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ وہاں آئی تھی اور جس طرح بچے کو ویکسین لگوانے کے بعد روتے ہوئے روم سے نکل رہے تھے، انہیں دیکھ زری کی اپنی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ ضروری ہے کہ ہم اسے ویکسین لگوائیں؟ ساتھ بیٹھے التمش کے بازو پر اس کا نرم ہاتھ کا دباؤ پڑا تو وہ جو مگن سا سائم میں مصروف تھا اس کی ساری حساسیات اس لمس میں سمٹ آئیں۔ التمش نے اس کے ہاتھ کو دیکھنے کے بعد اس کا چہرہ بھی دیکھا جہاں ہوائیاں سی اڑی ہوئی تھیں۔ وہ سمجھ گیا وہ گھبرا رہی ہے۔ دیکھو، یہ ویکسین بچوں کو لگنا ضروری ہے۔ بچوں کو وقت پر اس کا کورس مکمل کروانا بچوں کو بڑی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ تھوڑی دیر کا رونا سن کر پریشان مت ہو۔ اگر یہ اتنا ضروری نہ ہوتا تو کیا میں سائم کو اس تکلیف سے گزرنے دیتا؟ اس کے رسان بھرے لہجے اور نرمی سے استفسار کرنے پر اس نے جھٹ نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں اسی لیے آپ کو ساتھ لے کر نہیں آنا چاہ رہا تھا۔ ویسے آپ ایک ماں ہو اور ماؤں کو مضبوط ہونا چاہیے، جو اگر آپ سائم کی چھوٹی سی تکلیف پر اتنا پریشان ہوں گی تو اسے سنبھالو گی کیسے؟ اس کا نرم توجہ سے پر لہجہ اور دھیمی سی مسکراہٹ نے اس کی شخصیت کو مزید سحر انگیز بنایا تھا۔ وہ بے ارادہ کئی لمحوں تک اس کے وجیح چہرے پر سے نظریں نہیں ہٹا پائی تھی۔ اتنے میں سائم کا نمبر بھی آ گیا تو التمش اسے احتیاط سے گود میں اٹھائے ظرفشا کے ساتھ اندر روم کی جانب بڑھ گیا۔ سائم کا ویکسین لگتے وقت وہ نہ بالکل رویا تھا نہ گھبرایا تھا، بس خاموشی سے اسکرین پر چلتے کارٹونز دیکھتا رہا تھا۔ جب سوئی گوشت میں پیوست ہوتے دیکھ زری ہلکی سی چیخ مار کر التمش کے وسیع سینے میں سر چھپا گئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر وہاں کا سٹاف ڈاکٹر سمیت مسکرا رہا تھا، جبکہ التمش نے اس کی بچوں جیسی حرکت پر خود بھی ہنستے ہوئے اس کا سر چوما تھا۔ آپ کا بیٹا بالکل آپ پر گیا ہے، نڈر اور بہادر۔ ڈاکٹر کی تعریف میں شرارت کھلی تھی، جبکہ ظرفشا نے اس سے الگ ہوتے خفگی سے منہ پھلا لیا تھا۔ پھر سارے راستے وہ اس سے خفا ہی رہی تھی، جبکہ سائم صاحب خوش باش نظر باہر کے منظر میں گم اپنی ماں کی گود میں کھڑے ونڈو کے شیشے پر ہاتھ مار رہے تھے، جبکہ التمش تھوڑی دیر میں ظرفشا کے پھولے پھولے گال دیکھ کر زیر لب مسکرا دیتا تھا۔ وہ آفس کے لیے لیٹ ہو رہا تھا، مگر وہ پھر بھی انہیں چھوڑنے اندر تک آیا۔ یوں وہ پہلی مرتبہ ان کے ساتھ گھر آیا تھا۔ ممتاز دورانی ان کے صدقے واری جا رہی تھی، مگر وہ زیادہ دیر رک نہیں سکا تھا۔ ان سے فرصت میں آنے کا وعدہ کر کے وہ نکل آیا، جبکہ وہ اپنی بیٹی اور نواسے کو لے کر گھر کے اندرونی حصے کی سمت بھر گئی تھیں۔ تم لوگوں کو یوں ساتھ دیکھ کر سچ پوچھو تو دل کو بڑا ہی اطمینان حاصل ہوا ہے، ورنہ اس نکاح پر جو تمہارا ری ایکشن تھا، مجھے لگ رہا تھا تم دونوں کے بیچ شاید نارمل رشتہ نہ رہے، مگر اب میں مطمئن ہوں۔ ویسے بھی التمش ایک سمجھدار انسان ہے، رشتوں کو ساتھ لے کر چلنے والا۔ وہ بھی کسی رشتے کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ ویسے تمہاری اور التمش کے ساتھ کوئی خفگی چل رہی ہے؟ پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھتی سائم کو ننے ہاتھوں کو چومتی آخر میں ان کے پوچھنے کا انداز کچھ شرارتی سا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں بھلا کیوں ان سے خفا ہونے لگی؟ وہ ایک دم سے بکھلا کر وضاحت دینے لگی تھی، جس طرح وہ تمہیں جانے سے پہلے بار بار دیکھ رہا تھا اور تم اسے اگنور کر رہی تھی۔ مجھے تو ایسا ہی لگا تھا۔ وہ اب بھی اسی انداز میں بولتی اپنے نواسے کے ساتھ مگن تھی۔ وہ تو اچھا ہوا سمت دورانی وہاں آ گئی، ورنہ اس کی ممی نے تو آج اسے تنگ کرنے کی ٹھانی تھی۔ مجھے علم ہوتا کہ میری بیٹی آ رہی ہے تو میں باہر جاتا ہی نہیں۔ اور آپ کیسے ہیں سردار صاحب؟ زری کے سر پر پیار دیتے وہ اب سائم سے مل رہے تھے۔ ان کے گھر میں ایک دم سے رونق سی آ گئی تھی۔ ان تینوں کو آپس میں مگن چھوڑ ممتاز دورانی اٹھ کر کچن کی جانب چل دی تاکہ ملازمہ کو ساتھ لگا کر اچھے سے لنچ کی تیاری کر سکیں۔ بیٹی اتنے وقت بعد آئی تھی تو کچھ تو اہتمام کرنا بنتا تھا۔ سوئے ہوئے سائم پر کمفرٹر درست کرتے اس کے اپنے کمرے کو دیکھا۔ کتنے وقت کے بعد وہ یوں بے فکری سے یہاں رکنے آئی تھی، مگر اسے اپنا گھر یاد آ رہا تھا۔ یہ بات اچنبھے کی تھی۔
آج اکیلی بیٹھی وہ زوار کو نہیں التمش کو سوچ رہی تھی، کس طرح ویکسین لگتے وقت اس نے واقعی بچوں جیسا ری ایکشن دیا تھا اور کتنی بے شرمی سے سب کے سامنے التمش کے سینے سے جا لگی تھی۔ فون ہاتھ میں گھماتے اس کے لبوں پر بڑی حسین مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ اس شخص سے اسے پہلے دن سے ایک چڑ سی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اسے اپنی سخت گیر طبیعت کی وجہ سے ذرا بھی پسند نہیں تھا، مگر جب اسے قریب سے وہ جان رہی تھی تو وہ دن بدن اس کے سحر میں مبتلا سی ہو رہی تھی۔ بے شک وہ سخت غسیل تھا، لیکن اپنے رشتوں کو لے کر وہ کبھی غصہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کی ساری سختی بس غلط کرنے والوں کے لیے تھی۔ اس رشتے میں بن جانے کے بعد بھی اس نے عام مردوں کی طرح اس پر حق نہیں جمایا تھا، بلکہ اسے اسپیس دی تھی، خود کو اس پر زبردستی مسلط نہیں کیا تھا۔ اس کا خیال رکھنا اور توجہ دینا اسے اب اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ نامحسوس طریقے سے اس کے دل کے قریب ہونے لگا تھا۔ التمش کے لیے اس کے دل میں جو احساسات پیدا ہو رہے تھے وہ کچھ الگ طرح کے تھے۔ اس کا ہونا ایک تحفظ فراہم کرتا تھا۔ اس کی ذات ٹھنڈی چھاؤں جیسی لگتی تھی اور وہ خود کیسا ساحر تھا جو اسے دن بدن اپنے سحر میں جکڑے جا رہا تھا۔ التمش کو سوچنا گویا اس کے دل کو گدگدا رہا تھا۔ اس وقت بھی اسے سوچتے اس کے لبوں پر بڑی پیاری سی مسکان کھلی تھی۔ عین اس لمحے جب وہ التمش کو یاد کر رہی تھی، موبائل پر اس کی کال آنے لگی تو اس نے تیزی سے کال پک کی۔ السلام علیکم۔ سحر طاری کرتا دلکش لہجہ اس کی سماعت میں اترا تو گویا بے چین روح کو قرار ملا تھا۔ وعلیکم السلام، اس نے جھجک کر سلام کا جواب دیا۔ خفا ہیں اب بھی مجھ سے؟ اس کے لہجے کی مٹھاس گویا اس کے دل میں اتری تھی۔ بالکل ہوں، وہاں سب مجھ پر ہنس رہے تھے اور آپ بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے، روٹھے پن سے کہتی وہ التمش کی مسکراہٹ مزید گہری کر گئی تھی۔ وہ اس وقت حویلی کے وسیع لان میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ فون ٹراؤزر کی پاکٹ میں تھا، جبکہ کانوں میں ایئر بڈز لگے تھے۔ اب ناراضگی کیسے دور ہوگی؟ اس کا لہجہ شوخی سے پر ہوا تھا۔ مجھے کیا پتا آپ نے خفا کیا ہے، آپ ہی منانے کا طریقہ ڈھونڈے۔ اس نے گویا ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ مجھے منانے کا اچھا سا طریقہ آتا ہے، مگر اس کے لیے آپ کا میرے پاس ہونا ضروری ہے۔ اوف، وہ شخص بے باک بھی ہو سکتا تھا، اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ التمش کی زو معنی بات سنتے اس کے گال تپ اٹھے تھے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے گھبرا کر فون بند کرنا چاہا، مگر کر نہیں پائی۔ دل الگ دھک دھک کرتا اسے پاگل کیے جا رہا تھا۔ یہاں آپ دونوں کی دوری نے نیندیں اڑا دی ہیں اور آپ کتنی ظالم ہیں، مجھے یوں تنہا چھوڑ کر سونے جا رہے ہیں۔ اس کے سنجیدہ سے شکوے کرنے پر زری کے لبوں پر بڑی دل آویز مسکان آ جمی تھی۔ اکیلے تو نہیں ہیں، سب گھر والے تو گھر پر ہی موجود ہیں۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتی ٹانگیں پھیلائے ایک ہاتھ سے فون کان پر لگائے دوسرے ہاتھ سے وہ سوئے ہوئے سائم کے بال سہلا رہی تھی۔ سب ہیں مگر آپ نہیں ہیں۔ آپ بے شک میرے قریب نہیں ہوتے، لیکن آس پاس آپ کے ہونے کا احساس بڑا ہی تقویت آمیز ہوتا ہے، دل و جان کو راحت دیتا ہوا۔ اتنے برسوں جو میں نے تنہائی کا قیدی رہا ہوں، آپ کے زندگی میں آنے کے بعد اب یہ تنہائی زہر سے زیادہ بری لگ رہی ہے۔ نکاح کی برکت دو دلوں کو موم کی طرح پگھلا کر یکجان کر دیتی ہے۔ اس بات پر مجھے یقین ہو چلا ہے، میرا دل آپ کے لیے دھڑک رہا ہے زری، کہ آپ کا دل بھی میرے لیے ویسے ہی دھڑک رہا ہے۔ التمش کے اس اقرار نے جہاں اس کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھایا، وہیں اس کے سوال نے گویا اس کی قوت گویائی چھین لی تھی۔ سامنے نہ ہو کر بھی اس کے الفاظ نے اس پر ایسا اثر کیا تھا کہ اس کے ہاتھ پیروں میں لرزش سی اتر آئی۔ اسے علم نہیں تھا کہ اس شخص کا محبت بھرا اقرار اس قدر جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ گنگ سی بیٹھی رہ گئی تھی، ایک لفظ بھی اس کے منہ سے ادا نہیں ہو پا رہا تھا۔ دوسری طرف اس نے کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کیا۔ مجھے اس جواب کی کوئی جلدی نہیں، شب بخیر۔ محبت کے اڑان بھرتے پنچھی نے اپنے پر سمیٹ لیے تھے، جبکہ التمش کے فون بند کرنے پر نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ تکیے میں منہ دے کر رونے لگی۔ اٹھ کر وہ بولائی پھر رہی تھی۔ اسے التمش کا یوں خاموشی سے کال کٹ کر دینا دل کو جیسے بے سکونی دے گیا تھا۔ اس نے اس کے جواب نہ دینے پر کیا سوچا ہوگا، بس یہی بات رہ کر اسے تڑپائے دے رہی تھی۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی اور اس کی بے چینی کسی طور کم نہیں ہو پائی تھی۔ سائم بھی سارا دن اپنے نانا نانی کے پاس رہا تھا۔ رات کا ڈنر بھی زری نے بس زہر مار کیا تھا، دل کو پنکھے سے لگے تھے۔ اپنی اس کیفیت سے نالہ بھی ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اس دشمن جاں کے پاس اڑ کر پہنچ جائے، جو آہستہ آہستہ اس کی رگوں میں لہو بن کر دوڑ رہا تھا۔ 2 ہفتے بعد سائم کی برتھ ڈے ہے، تو پھر کیا ارادہ ہے؟ کس طرح مناؤ گے اس کی سالگرہ؟ صمد دورانی نے سائم سے پل بھر کو نظریں ہٹائی تھیں۔ اس کے اطراف ڈھیر سارے کھلونے پڑے تھے اور وہ کارپٹ پر بیٹھا ان سے کھیل رہا تھا۔ سائم کی ہر چیز التمش خود دیکھتے ہیں، یہ سب وہی دیکھیں گے، مجھے تو انہوں نے اس کی ہر فکر سے آزاد کر رکھا ہے۔ التمش کے ذکر پر اس کے لہجے میں محبت اور آنکھوں میں نرمی سی اتر آئی تھی۔ التمش واقعی سائم کو بہت چاہتا ہے۔ ممتاز بیگم نے اس کی بات کی تائید کی تھی۔ ٹھیک انہی پلوں میں صمد صاحب کے فون پر جبران خٹک کی کال آنے لگی تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کال ریسیو کرتے موبائل کان سے لگایا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ ٹھیک تو ہے؟
وہ پریشانی سے بولتے ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ وہ دونوں ماں بیٹی بھی ان کے پریشان کن تاثرات دیکھتے ایک دوسرے کو اضطراب بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں، جبکہ سمد رانی خاموشی سے ان کی طرف کی بات سن کر کال کاٹ گئی۔ کیا ہوا ہے سمد، سب ٹھیک تو ہے؟ ممتاز درانی فکر مندی سے گویا ہوئی۔ التمش کی گاڑی کے بریک فیل ہو گئے، جس وجہ سے اس کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا ہے۔ ان کا اتنا ہی بولنا تھا کہ زری کو یوں لگا جیسے اس کا دل بند ہو گیا ہے۔ سامنے کا منظر دھدھرانی سا لگا تھا، کان سائیں سائیں کرنے لگے، یوں لگا وہ نیچے ہی نیچے گرتی جا رہی ہو۔ اس کے اعصاب نے ساتھ چھوڑا تو وہ اور وہیں وہ سائم کے کھلونے کے قریب پورے قد سے گری تھی۔ اپنے چہرے پر نرم نرم سا لمس محسوس کرتے زرفشا کے سوئے حواس بیدار ہونے لگے۔ اسے اپنے ماتھے پر درد سا محسوس ہوا تو اس نے اپنے ماتھے کو چھوتے اپنی بھاری ہوتی پلکوں کو بمشکل کھولا اور کئی لمحات تک خود پر جھکے التمش کے فکر مند چہرے کو دیکھے گئی۔ وہ شاید اس لمحے کو خواب سمجھ رہی تھی، جبکہ اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر رکھتی، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے چہرے کے نزدیک تر کرتے، اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کا لمس سمت کرتی اسے اپنے ساتھ لگا گئی تھی۔ وہ لمحوں میں اس کے لبوں پر قفل لگے تھے، مگر اس کا ہر عمل اس کی بے پناہ محبت کو ظاہر کر رہا تھا۔ التمش کو اپنے کیے گئے سوال کا گویا اس پل جواب مل چکا تھا۔ وہ بھی التمش سے محبت کرتی تھی اور یہ بات اسے کہنے کی اب ضرورت نہیں تھی، اور نامقابل اب اپنے سوال کے جواب کو جاننے کا منتظر تھا کہ اسے اپنے ہر سوال کا جواب مل چکا تھا۔ زوال کے جانے کا غم میں برداشت کر گئی التمش، مگر آپ کو اگر کچھ بھی ہوا تو میں دوسرا سانس بھی نہیں لے پاؤں گی۔ گلگور لہجہ محبت سے چوٹ مقابل کے دل کو سرشار کر گیا تھا۔ اس کے جلتے تڑپتے دل کو راحت ملی تھی۔ دل بے اختیار ہوا تو اس نے اپنے استحقاق کی وسعت دی۔ زرفشاں جو خود کو خواب کے زیر اثر محسوس کر رہی تھی، التمش کے استحقاق جہتاتے لمس پر پل میں ہوش میں آئی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مقابل کو دیکھا تو اسے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ وہ اپنے ہی بیڈ روم میں نہ صرف موجود تھی بلکہ اس کے قریب تر التمش کی موجودگی نے اس کے حواس باختہ کیے تھے۔ جس پل کو وہ خواب سمجھ رہی تھی، دراصل وہ پل ایک حقیقت تھا۔ اوف، وہ کس قدر بے باکی کا مظاہرہ کر چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے خفت کے احساس سے اس کے گال تپ اٹھے تھے۔ یہ تو میرا ہی بیڈ روم ہے، بکھلا کر اس کے منہ سے نکلا تھا۔ بالکل، یہ بیڈ روم بھی آپ کا ہے، اور یہ 6 فٹ کا التمش خٹک، اور اس کا دل بھی۔ اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے وہ گمبھیر سرگوشی کرتا اس کی نوزپین پر لب جما گیا تو حیا سے ملغوب زرفشا کا دل نارمل رفتار سے ہٹ چکا تھا۔ التمش جو زری کی قربت میں مدہوش سا ہوتا اپنے حواس کھو رہا تھا، زری کی سسکی لینے پر اس کا خمار بھگ سے اڑا تھا۔ زرفشا پلیز مجھے دیکھیں۔ وہ اس کے آنسوں پر گویا تڑپ کر اس کا بھیگا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا تھا، جبکہ اس کی بے بسی بڑی التجا پر زری نے اپنی بھیگی پلکوں کو جنبش دی، مقابل کے سحر انگیز آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں میری ملکہ، آپ بس خود کو یوں ہلکان مت کریں۔ آپ کا رونا میرے دل کی رفتار کو کم کرتا ہے۔ آپ کو علم بھی نہیں کہ جب کال پر مجھے آپ کی بے ہوشی کا علم ہوا تو میں اپنی ہوش گنواتا کس طرح آپ تک پہنچا تھا۔ آپ کا خوف جائز، مگر آپ کو یوں تکلیف میں دیکھے مجھے یہاں بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ زرفشاں کے ہاتھ کو اپنے دل کے مقام پر رکھے وہ بے بس سا گویا ہوتا اس کے سرخ پڑتے ماتھے کے اوپری حصوں کو لبوں سے چھو گیا تھا۔ یہ چوٹ زرفشا کو گرنے کی وجہ سے لگی تھی، جس پر وہ مرہم رکھتا آہستہ آہستہ اپنے لمس کا دائرہ بڑھا رہا تھا۔ التمش کا استحقاق بڑھنے لگا تھا اور زرفشا نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس کے دل کا خوف اس کی مہکتی قربت مٹا رہی تھی۔ دوسری طرف اسے یوں شرم سے خود میں سمٹتا دیکھ التمش سرشار سا ہوا تھا۔ زرفشا نے اس کی پیش قدمی قبول کی تھی۔ ان کا رشتہ دل سے ہوتا روح تک میں اتر گیا تھا۔ ان دونوں ہی کے دل زخم خوردہ تھے، مگر آج ان دونوں نے ہی ایک دوسرے کے زخموں کو منتبل کر ڈالا تھا۔ میرے بارے میں سوچ رہی ہیں؟ شیشے کے آگے کھڑے وہ بے خیالی میں اپنے نم بالوں میں برش چلائی جا رہی تھی کہ التمش نے پیچھے سے آ کر اسے حصار میں لے کر اس کی کنپٹی چومی تھی۔ میں سائم کی آنے والی برتھ ڈے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نچلا لب دبائے شرم سے گلنار چہرے کے ساتھ وہ اس سے آنکھ ملانے سے بھی کترا رہی تھی۔ آپ جھوٹ بھی اتنی خوبصورتی سے بولتی ہیں کہ یقین سا گما ہوتا ہے، لیکن میں یقین نہیں کرنا چاہتا۔ ایک حسین جسارت کرتے اس نے حیا سے لچکتی ڈال جیسی زرفشا کا ماتھا چوما اور گھوم کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا، یوں کہ وہ اب آرام سے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ التمش نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے تھے۔ زندگی کی ساری تلخیاں آپ کی موجودگی کی مٹھاس نے ختم کر ڈالی ہیں۔ میرا وجود ایک آپ کی ذات نے مکمل کیا ہے۔ آپ اور سائم میری کل کائنات ہیں، لیکن اس کائنات میں مجھے میری پیاری پیاری 2 پریاں بھی چاہیے۔ مخمور سی سرگوشانہ کی گئی فرمائش پر زرفشا کے دل میں گدگدی سی ہوئی۔ آپ کو بیٹیاں پسند ہیں؟ اس کے نرم گرم گریف سے ہاتھوں کو آزاد کرتی وہ اپنے بال باندھتی جھکتی ہوئی گویا ہوئی تو التمش نے اس کے ہاتھ تھام کر اسے بال باندھنے سے روک دیا۔
پوری دل جمعی سے اس کے نرم ملائم بال اپنی انگلیوں سے سنوارنے لگا۔ مجھے آپ جیسی دو پیاری پیاری بیٹیاں مل جائیں گی تو میری فیملی مکمل ہو جائے گی۔ آپ، میں، سائم اور ہماری دو شہزادیاں۔ اس کام سے فارغ ہوتا وہ بیڈ تک گیا اور بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر اڑاتے التمش نے ہلکا سا چہرہ خم کر کے اس کا سر چوما تھا۔ میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ہم دونوں باہر ساتھ ہی چلیں گے۔ اس کے بعد شاپنگ بھی کرنی ہے۔ پیار سے اس کی تھوڑی کو چھوتے جانے کو پلٹا۔ شاپنگ کس لیے؟ اس کی حیرانگی سے بھرپور آواز پر وہ رک کر پلٹا تھا۔ آپ کا ویڈنگ گفٹ ادھار ہے مجھ پر۔ اس کے حسین سراپے کو شوق نظروں سے دیکھتے وہ خوبصورتی سے مسکرایا تو وہ کئی لمحوں تک اس کی مسکان کے سحر سے نکل نہیں پائی۔ وہ واقعی ایک شاندار مرد تھا، ایک ایسا مرد جو ہر عورت کا خواب ہوتا ہے، لیکن اس حسین خواب کی تعبیر بس اسی کے حصے میں آئی تھی۔ سائم ہمارا ویٹ کر رہا ہوگا، میں جلدی سے بات لے کر آتا ہوں۔ اس کے سرخی مائل آرس کو نرمی سے سہلاتے وہ فریش ہونے چل دیا تھا، جبکہ وہ وہیں کھڑی اپنے آس پاس اس کی خوشبو شدت سے محسوس کرتی ایک گہری سانس بھر گئی تھی۔ جس وقت وہ دونوں تیار ہو کر ایک ساتھ نیچے اترے، اماں وڈی نے جھٹ ان کا صدقہ اتارا تھا۔ آج وہ دونوں مکمل لگ رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مکمل خوش۔ گلناز خٹک کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ کتنے عرصے بعد انہوں نے ان دونوں کے چہروں پر سچی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھیں کہ ان کا رشتہ آگے بڑھ چکا ہے، ورنہ جس طرح اس رشتے کو لے کر زرفشاں نے احتجاج بلند کیا تھا، وہ اندر ہی اندر ڈری ہوئی تھی کہ نہ جانے ان کے رشتے کا کیا ہوگا۔ لیکن نکاح جیسے مقدس بندھن کی نسبت میں برکت ہی نہیں، محبت بھی پیدا ہی ہو جاتی ہے۔ التمش نے بھی کہاں سوچا تھا کہ وہ اس رشتے کو آگے بڑھائے گا۔ اس نے تو بس زرفشاں اور سائم کو تحفظ دینے کے لیے یہ رشتہ جوڑا تھا، مگر سب بدل گیا تھا۔ ایک دوسرے سے نسبت جڑتے ہی ان کے دلوں میں وسعت اور محبت دونوں ہی وہی بن کر اتری تھی۔ آج ڈائننگ ٹیبل کا ماحول کافی خوشگوار تھا۔ وہ سب ہی ناشتے سے انصاف کرتے ہوئے سائم کی آنے والی سالگرہ کے متعلق پلاننگ کر رہے تھے۔ ایک ہفتے بعد سائم کی برتھ ڈے بھی اور ایسے میں ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ سب کو دعوت نامے بھی ارسال کر دیے گئے تھے۔ اماں وڈی اپنے کمرے میں تھی اور جبران خٹک اور گلناز خٹک کسی ضروری کام سے نکلے ہوئے تھے۔ التمش ابھی آفس سے نہیں لوٹا تھا۔ سائم اب پکڑ پکڑ کر چلنا شروع ہو چکا تھا، جس وجہ سے زری اور التمش روز اسے واک کراتے تھے۔ اس وقت بھی زرفشاں اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اسے لان میں واک کروا رہی تھی۔ جب سائڈ گیٹ کھلا اور اندر آتا اقرار تیز تیز قدم اٹھائے اس کی جانب ہی آیا تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت پریشانی کے بادل چھائے ہوئے نہ جانے کیوں، مگر اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر گئے تھے۔ اس نے فوراً سے جھک کر سائم کو گود میں اٹھایا۔ بھابھی میرے ساتھ جلدی سے چلے، التمش لالا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ گھبرائے ہوئے انداز میں ایک اجلت بھی تھی۔ جبکہ وہ اس خبر کو سنتی ایک دم سے لڑکھڑائی تو اقرار نے اس کی گود سے سائم کو لے لیا تھا، ساتھ ہی اس کا بازو پکڑ کر اسے سنبھالا بھی دیا تو وہ تیزی سے اس کی گرفت سے اپنا بازو نکال گئی تھی۔ ہاسپٹل میں ہے وہ، آئیں میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ از حد سنجیدگی سے اسے مطلع کرتا وہ بولنے کے ساتھ ہی آگے بھی بڑھ گیا تو زرفشاں حواس باختہ سی اس کے پیچھے ہی دوڑی تھی۔ ٹھیک اسی وقت ایک سنسان جگہ پر التمش اپنی رینج روور میں بیٹھا گاڑی کی ونڈو سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کے سردناک اور خوفناک تاثرات رقم تھے، یوں کہ دیکھنے والا خوف کے مارے سانسیں لینا بھی بھول جائے۔ التمش تم ٹھیک ہو؟ فرد خان، جو نہ صرف اس علاقے کا ASP تھا بلکہ اس کا کلاس فیلو بھی تھا، اس کے ساتھ ہی بیٹھا سنجیدگی سے مستفسر تھا۔ اس کی آنکھیں گود میں رکھے لیپ ٹاپ پر مرکوز تھیں، جبکہ دھیان ساتھ بیٹھے التمش خٹک پر تھا۔ میں جل رہا ہوں، تپش زدہ لہجہ سچ میں سلگ رہا تھا۔ آنکھیں یوں تھی جیسے انگارہ ہوں۔ جبڑے کے ساتھ ساتھ اس کی مٹھیاں بھی کسی تھیں۔ وہ لوگ ایک ویران جگہ پر ایک پرانی عمارت کے پیچھے ہی موجود تھے۔ جبھی فرد خان کے کان میں اس کے سپاہی نے آ کر کچھ کہا تو وہ فرد خان سے پہلے ہی وہ خود گاڑی سے نکل آیا تھا۔ التمش آرام سے، ہمیں ثبوت درکار ہیں، اس سے پہلے کوئی جلد بازی نہیں کرنا۔ فرد خان کے رسان سے سمجھانے پر وہ فقط جبرے کستے لمبے لمبے ڈھک بڑھتا آگے ہی آگے بڑھتا گیا تھا۔ یہ آپ مجھے کہاں لائے ہیں؟ سائم کو سینے میں بھینچے وہ گاڑی سے نکل کر چاروں جانب اجنبی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ رستے میں بتایا تو تھا کہ التمش لالا کی جان کو خطرہ ہے، پہلے بھی ان کی گاڑی کے بریک فیل کیے گئے تھے تاکہ انہیں نقصان پہنچایا جا سکے، اسی وجہ سے انہیں سیکیورٹی کے تحت ایسے خفیہ مقام پر رکھا گیا ہے۔ اسے اچھے سے مطمئن کرتے وہ اندر کی جانب بڑھا تو اسے بھی اندر اس کے پیچھے ہی بڑھنا پڑا تھا۔ اس نے اندر آ کر سب جانب نظریں گھماتے بے چینی سے التمش کو تلاشا تھا، مگر وہ وہاں ہوتا تو نظر آتا اسے۔ وہ بس پہنچ رہے ہیں، اب پلیز جب تک پرسکون رہیں۔ بڑے سے ہال میں صرف صوفہ پڑا تھا جس پر وہ اقرار کے کہنے پر مضطرب سی بیٹھ چکی تھی۔ بلائیں انہیں، کہاں ہیں وہ؟ مزید کچھ وقت گزرا تو وہ چاروں طرف دیکھتی حد سے زیادہ پریشان ہو چکی تھی، جبکہ اس کی گود میں بیٹھا سائم مزے سے اس کی چوڑیوں سے کھیلتا خود میں مگن تھا۔ التمش خٹک کو تم بلاؤ گی؟ یہ لو فون اور کال کرو اسے۔ اس کی اچانک ہی ٹون بدلی تھی، جبکہ وہ حیران پریشان ہی کبھی فون دیکھ رہی تھی تو کبھی اس کے بدلے روپ کو۔
نرمی کی جگہ سختی تھی اس کے لہجے پر، اور لہجہ بھی سرد اور اجنبی تھا اس کا۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ… وہ بات مکمل نہیں کر پائی تھی، جھوٹ بول رہا تھا۔ درستی سے اس کی بات کرتے وہ اس پر ہلکا سا جھکایا تو وہ سہم کر صوفے میں دبکی تھی۔ ساتھ سائم پر بھی اس کی پکڑ سخت ہوئی تھی۔ آپ اپنی لالا کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ سب کا کتنا خیال رکھتے ہیں اور آپ انہی کی پشت میں چھڑا گھونپ رہے ہیں۔ وہ غم و غصے کی ملی جلی کیفیت میں بھڑکی تو مقابل کا مزید دماغ خراب ہوا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ پشت پر ہاتھ لے جا کر سامنے لاتے وہ اچانک اس پر گن تان گیا تو وہ جہاں وہ خوف سے چیخ پڑی تھی وہیں التمش کا صبر جواب دینے لگا۔ وہ سب کچھ ریکارڈ کر رہے تھے، اگر وہ بیچ میں آ جاتا تو معاملہ خراب ہو سکتا تھا۔ میں نے آستین میں سانپ پال رکھے تھے۔ مٹھیاں بھیجتا وہ اسے دھکیل کر آگے بڑھا تو فرحت خان نے اس کا بازو دبوچ کر بمشکل اسے روکا تھا۔ تمہارا وہ شوہر اور اس کے باپ نے بس ہمارا حق ہی کھایا ہے، بڑی حویلی سے ہم کو نکالا، ہم سے زیادہ دادا کی جائیداد کا حصہ غصب کیا، اور تو اور سرداری بھی اپنے حصے لگوا لی۔ ہمارے حصے ہضم کرتے وہ سب عیش کرتے پھر رہے ہیں۔ نفرت ہے مجھے اس پورے خاندان سے، شدید نفرت۔ وہ اپنے اندر کا زہر باہر نکال رہا تھا جبکہ اس سب چیزوں سے بیزار ہوتا سائم اب منہ بسول رہا تھا۔ شاید اسے بھوک لگ رہی تھی۔ تم یہاں پر بالکل غلط ہو، اماں بڑی نے سب میں برابر کی جائیداد تقسیم کی ہے، اگر ان لوگوں کے پاس پراپرٹی زیادہ ہے بھی تو تم بھول رہے ہو التمش کے نانا جی نے اپنے ساری پراپرٹی اپنی اکلوتی بیٹی اور نواسوں کے نام کر دی تھی، اور رہی سرداری کی بات تو التمش گھر کے بڑے بیٹے ہیں، سرداری تو پھر انہی کے حصے میں آتی۔ تم کس غلط فہمیوں میں ہو؟ تمہاری ماں کی نفرت نے جو تمہارے دل میں بدگمانی اور نفرت کا بیج بویا تھا اس کی فصل تم نہیں اب وہ بھی کاٹے گی۔ ظرفشا غصے میں جو بولی تو پھر بولتی ہی گئی تھی۔ اس کے علم میں ہر ایک بات تھی، وہ سب جانتی تھی کہ کس طرح ان کی ماں اپنے دل میں کینہ پالے ہوئے تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے جو زہر اپنی زبان کی صورت اگلا تھا وہ زہر ہی ان کی اولاد کی رگوں میں اتر کر ان کی انسانیت تک کو مار گیا تھا۔ بند کرو، جھوٹ، سب جھوٹ ہے۔ وہ بری طرح سے بھڑکا تھا۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ، اسی لیے میں نفرت کرتا ہوں ان سب سے۔ تم دیکھنا میں باقی لوگوں کی طرح ان سب کو بھی ایک ایک کو مار دوں گا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخا تو سائم نے ڈر کر رونا شروع کر دیا، جبکہ اسے یوں بے حال ہوتے روتے دیکھ ظرفشا روحانسی ہوتی اسے سینے سے لگائے پیار سے تھپکنے لگی تھی۔ تم نے سچ میں التمش کی گاڑی کے بریک فیل کرائے تھے؟ نہ جانے کیسے اس کے دل میں یہ بات آئی تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھ بیٹھی، جبکہ وہ اس سوال کو سن کر پاگلوں کی طرح ہنستا چلا گیا۔ اس کے بیوی بچے کو بھی میں نے ہی مارا تھا۔ اس انکشاف پر ظرفشا کی آنکھیں پھٹی تھیں، جبکہ التمش خود کئی لمحوں تک فریز ہو کر رہ گیا تھا۔ بڑی محبت کرتا تھا اپنی بیوی کرن سے، بچے کے آنے کی خوشیاں منا رہا تھا، اور میں اس کی ساری خوشی برباد کر دی میں نے۔ وہ ایک مرتبہ پھر ہنسا تھا پاگلوں کی طرح، جبکہ وہ اب بری طرح سے رو رہی تھی۔ سامنے کھڑا شخص کس قدر شفاف تھا۔ میں تو تمہیں بھی مار دیتا تمہارے بچے کے ساتھ، مگر سارا التمش وہاں وقت پر آ گیا۔ جس طرح راستے میں تیل ڈال کر میں نے اس کی بیوی کو گرایا تھا، بالکل اسی طرح میں تمہیں بھی مار دیتا، مگر تم بچ گئی۔ تم بچ گئی، تمہاری قسمت اچھی تھی، مگر تمہارا شوہر نہیں بچ پایا۔ اس کی گاڑی کے بریک فیل کروائی میں نے، اور وہ سیدھا اوپر۔ ہاتھ اوپر کو لے جاتے وہ مصنوعی افسوس ظاہر کرتا اسے اپنی نفرت کے قابل بھی نہیں لگا تھا۔ غصے کے مارے جبرے کسے اسے سرخ آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے التمش کی گاڑی کے بریک بھی فیل کروائے، مگر سالے کی قسمت اچھی تھی کہ بچ گیا، مگر اب نہیں بچے گا۔ جیسے ہی تم اسے یہاں کال کر کے بلاؤ گی میرے چھپے ہوئے آدمی اسے گولیوں سے بھون دیں گے اور تم دونوں کو میں خود مار دوں گا۔ قصہ پاک۔ پھر اس کی تمام پراپرٹی میں اپنے نام کروا لوں گا اپنے پیاری تائی جان سے۔ وہ اپنی فتح بندی پر گویا خوش تھا، مگر وہ یہ بھول چکا تھا کہ رسی کو بس ایک حد تک ڈھیل دی جاتی ہے۔ وہ اپنے جن آدمیوں کا ذکر کر رہا تھا پولیس کب کا انہیں اپنی تحویل میں لے چکی تھی، جبکہ دوسری طرف اس کا اقرار جرم ریکارڈ ہوتے ہی فرحت خان نے التمش کا دبوچا ہوا بازو چھوڑا تو بپھرے شیر کی مانند وہاں سے نکلا تھا۔ کیسے کیسے انکشافات ہوئے تھے آج اس پر کہ روح تک کام گئی۔ اسے کبھی ان سب باتوں کا علم ہی نہیں ہوتا جو اس کی گاڑی کو حادثہ نہ پیش آتا۔ فرحت خان جس کی پوسٹنگ کچھ وقت پہلے سوات ہوئی تھی، اس نے اس حادثے کی تحقیقات کرائی تھی کیونکہ وہ ایک پولیس والا تھا۔ اسے شک گزرا کہ زوار کا انتقال بھی اسی گاڑی والے حادثے کی وجہ سے ہوا تھا، اور اس تحقیقات کے نتیجے میں اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس کی گاڑی کے واقعی بریک فیل کیے گئے تھے۔ فرحت خان نے اپنے طور پر ساری تحقیقات شروع کی تھی۔ التمش سے بھی پوچھا کہ کسی پر شک ہے تو بتا دو، تو اس نے اقرار کا نام لیا تھا۔ اس نے اسے مشکوک لوگوں سے ملتے جلتے دیکھا، بس پھر کیا تھا۔ فرحت خان نے اس پر کام کیا اور انہیں آج کامیابی بھی ملی تھی۔ فون کرو التمش کو۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اس کی جانب فون بڑھایا تھا کہ اس کے پہلو میں بڑی زبردست لات پڑی اور وہ اچھل کر زمین پر جا گرا۔ پھر التمش پر کوئی جنون سوار ہوا تھا اور وہ بھوکے شیر کی طرح اس پر جپٹ پڑا تھا، یوں جیسے اسے چیر پھاڑ کر دے گا۔ التمش وہ اسے مار ہی ڈالتا کہ ظرفشا ہوش میں آتی چیخ پڑی تھی۔ سائم الگ بے چین ہو کر رو رہا تھا۔ وہ اسے یوں ہی بے دم سا چھوڑ فوراً ان تک آیا اور روتے ہوئے سائم کو اس کی گود سے لے کر
اپنے سینے میں بھینچ لیا تو اس کی سسکیاں تھمنے لگی، جبکہ دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس نے روتی ہوئی ظرفشا کو ساتھ لگایا تھا۔ آئی ایم سوری، میری جانوں کو میری وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی۔ وہ باری باری ان دونوں کا سر چومتا شرمندہ سا تھا۔ اتنے میں پولیس کی نفری اندر آ کر بے ہوش پڑے اقرار کو اٹھا کر لے گئی تھی۔ پلیز چلیں یہاں سے، مجھے وحشت ہو رہی ہے اس جگہ سے۔ وہ روتے ہوئے بولی تو وہ سر ہلاتا انہیں اپنے حصار میں لے کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ اقرار کے کارناموں کا علم سبھی کو ہو چکا تھا۔ پولیس نے نثار خٹک کی حویلی میں داخل ہو کر اقرار کے کمرے کی تلاشی لی اور انہیں مزید شواہد مل گئے تھے۔ نثار اور ان کی بیوی تو شرمندگی کے مارے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ کاش انہوں نے نفرت کی بجائے اپنی اولاد کو محبت سکھائی ہوتی تو انہیں آج یہ دن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ دوسری طرف التمش اور ظرفشا کے غم پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ سب گھر والے بھی خوف کی سی کیفیت میں تھے۔ سائم گل ناز فاٹک کے پاس سو رہا تھا، جبکہ وہ منہ لپیٹے کمرے میں پڑی تھی۔ التمش تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا تو اس کا سامنا جبران خٹک سے ہوا۔ ایسا کب تک چلے گا التمش؟ 2 دن ہو گئے ہیں تم صبح کے نکلے رات کے گھر لوٹ رہے ہو، اور ظرفشا سارا دن کمرے میں بند رہتی ہے، نہ وہ ڈھنگ سے کچھ کھا پی رہی ہے۔ وہ عورت ہے، نازک احساسات کی مالک، ایسے میں اسے بھی اور ہمیں بھی سنبھالنا ہے۔ میرا کل اثاثہ تو اب تم لوگ ہی ہو۔ جبران خٹک بولتے ہوئے جذبات کے زیر اثر ایک دم سے رو پڑے تو التمش نے تڑپ کر انہیں سینے میں بھینچ لیا تھا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں، اپنوں کے لگائے گئے زخم اتنی جلدی بھرنے والے نہیں تھے، مگر وقت گزر ہی جاتا ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے ہاتھ مار کر لائٹس جلائی تو کمرہ کل کی طرح آج بھی خالی ہی تھا۔ وہ کل سے زوال والے بیڈ روم میں ہی سو رہی تھی، جس کی وجہ بھی شاید وہ خود تھا۔ گھر آ کر وہ اس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ اسے اس وقت التمش کے سہارے کی ضرورت تھی، مگر وہ اپنے غم میں ڈوب کر اسے بھول گیا۔ غلطی بہرحال اسی کی تھی اور تلافی بھی اس نے کرنی تھی۔ ٹھنڈی سانس بھرتے وہ ڈریسنگ کی جانب بڑھ گیا۔ چینج کر کے وہ سیدھا زوال کے روم کی جانب بڑھا۔ سائم گل ناز بیگم کے کمرے میں سو رہا تھا۔ وہ اس کو لینے گیا تھا، مگر وہ سو رہا تھا تو انہوں نے اسے ڈسٹرب کرنے سے منع کر دیا۔ وہاں سے نکل کر وہ سیدھا زوال کے روم کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھول کر وہ کمرے کے اندر آیا تو ظرفشا بیڈ پر سکھری سمٹی کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ التمش نے ڈور بند کیا اور اس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ سلیپر پیروں سے نکال کر وہ اس کے ساتھ ہی بستر پر دراز ہوا اور ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ جو گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی، التمش کے حصار میں جاتے ہی اپنی سانس تک روک گئی۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہیں یوں اکیلا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسے وقت میں ہم دونوں کو ساتھ رہنا تھا اور ہم ہی ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ اس کے چہرے سے چہرہ ٹکائے وہ شرمندہ سا ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کی نمی سمیٹنے لگا تو ایک دم پلٹ کر وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے روئی تھی۔ میں بہت ڈر گئی تھی التمش، اس نے روتے ہوئے ہچکی بڑھی تھی۔ میں جانتا ہوں میری جان، اس کی کمر سے ہلاتے اس نے جھک کر ظرفشا کا سر چوما تھا۔ زوال میری زندگی کا حصہ تھے، مگر آپ میری زندگی کا حصہ ہیں۔ میں آپ کی نسبت سے جانی جاتی ہوں التمش، اس دل میں آپ کی محبت ہی نہیں، بہت عزت و احترام بھی ہے۔ آپ نے مجھے اس وقت سنبھالا تھا جب میں اتنے بڑے صدمے سے گزر رہی تھی، لیکن 2 دن پہلے ہوئے انکشاف نے جب ہم دونوں کو ایک جیسے غم سے دوچار کیا تو آپ نے مجھے خود سے دور کر ڈالا۔ میں اکیلی پڑ گئی۔ وہ اس کے سینے سے لگی، اس سے شکوہ کرتی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ لانے کا سبب بنی تھی۔ اس جرم کی معافی نہیں ملے گی؟ اس نے بے چارگی ظاہر کی تو اس نے جھٹ نفی میں سر ہلایا۔ کہتے وہ ایک دم اسے آزاد کرتے بستر سے اٹھا تو اس کی ناراضگی کا سوچتے ظرفشا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے پہلے کہ وہ پھر رو پڑتی، التمش نے جھک کر اسے باہوں میں بھرا تو اس نے گھبرا کر اس کے گردن میں بازو ڈال دیے۔ کیا کر رہے ہیں؟ چہرہ پل میں گلابی ہوا، ساتھ ہی وہ بکھلائی بھی تھی۔ اپنی روٹھی ملکہ کو اپنے بیڈ روم میں لے کر جا رہا ہوں تاکہ اسے اچھے سے منا سکوں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس نے دھیرے سے اس کے گلابی گالوں کو چھو کر اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کیا۔ میں ناراض نہیں آپ سے، وہ ہولے سے منمنائی تھی۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرایا تو وہ شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ سائم کی برتھ ڈے اسی طرح منائی گئی تھی جس طرح التمش نے تیاریاں کی تھی، خوب دھوم دھام سے۔ خاندان سے لے کر بزنس کمیونٹی کے لوگ تک اس پارٹی میں شامل تھے، بس ایک نثار کی فیملی کو چھوڑ کر۔ وہ لوگ جہاں سے شفٹ کر گئے تھے اور یہی سب کے حق میں بہتر بھی تھا۔ کچھ سالوں بعد اسٹیج پر 2 ایک جیسی شکل کی بچیاں پڑیا بنی پرفارم کر رہی تھیں، جبکہ سب ان کی خوبصورتی سے اسٹیپ لینے پر خوشگوار انداز میں تالیاں بجا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ہی ایک خوبصورت سا لڑکا بھی تھا جو جن بنا ہوا انہیں ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہی آڈینس میں بیٹھے التمش کے چہرے پر بڑی پیاری مسکان کھلی تھی تو وہیں ظرفشا کے چہرے پر غصہ جھلک رہا تھا۔ لے کر میرے اتنے ہینڈسم بیٹے کو جن بنا ڈالا، وہ غصے سے بڑبڑائی تھی۔ پر نہیں، پریوں پر فوکس کرو، میری بیٹیاں سچ میں پریاں لگ رہی ہیں۔ جن پر تم غصہ مت کرو، ویسے بھی میرے خیال میں ایک بھائی کو جن کی طرح ہی ہونا چاہیے تاکہ وہ دشمنوں سے اپنی بہنوں کو پروٹیکٹ کر سکے۔ التمش کی سنجیدگی میں کہی بات پر جن پر تم غصہ مت کرو، ویسے بھی میرے خیال میں ایک بھائی کو جن کی طرح ہی ہونا چاہیے تاکہ وہ دشمنوں سے اپنی بہن کو پروٹیکٹ کر سکے۔
अल्तमश की संजीदगी में कही बात पर ज़रफ़शाह ने शरारत भरी नज़रों से उसकी जानिब देखा था। जिस तरह से आप जिन हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिया जिन। उसके शरारती अंदाज से गोया होने पर अल्तमश ने उसे आंखें दिखाईं तो वो अपनी हंसी दबाती कान की लो को छू गई। चलो घर चल कर बताता हूँ जिन कैसे चिमटता है। उसके सर्द अंदाज की वार्निंग देने पर वो झट से मासूम बन गई और इस सारी तवज्जो अपनी उनकी जानिब मबजूल करवाई। जहाँ उसके तीनों बच्चे परफॉर्म करने के बाद अब उन्हें देखकर हाथ हिला रहे थे। वो दोनों मुस्कुराते हुए अपनी छोटी सी जन्नत की जानिब मुतवज्जा होकर उठ खड़े होते सबके साथ तालियां बजाने लगे थे। अल्तमश के चेहरे पर सच्ची खुशी थी और ज़रफ़शाह सोच रही थी अल्तमश के नाम की निस्बत से उसे हर खुशी मिली थी, एक मोहब्बत करने वाला जीवन साथी और एक खुशहाल फैमिली। वो अपने रब का जितना शुक्रिया अदा करती वो कम ही था। जबकि उसकी नज़रें अब चेहरे पर महसूस करते अल्तमश ने हाथ बढ़ाकर उसे अपने हिसार में लेते उसकी कनपटी चूमी थी और अब वो दोनों ही कदम से कदम मिलाए अपनी कुल कायनात की जानिब बढ़ रहे थे। इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।